Please like and subscribe SSP News 90. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और MQM के चाहने वालों, सैयद शाहिद पाशा हाजिर है एक और एपिसोड नक्कार खुदा एपिसोड नंबर 29 लेकर। और हमेशा की तरह ये मेरा जो थीमेटिक एक प्रोग्राम है, ये नक्कार खुदा, इस शेर के साथ मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ कि ज़बान खल्क़ को नक्कार खुदा समझो, ज़बान खल्क़ को नक्कार खुदा समझो, बुरा कहे जिसे दुनिया उसे बुरा समझो। दोस्तों साथियों, आप तमाम लोग जानते हैं एक प्रोग्राम मैं करता हूँ, एक वेबिनार है, इसकी सूरत में ये प्रोग्राम करते हैं और ये टोटली नॉन कमर्शियल नॉन प्रॉफिट बेस्ड एक अपनी मदद आपके साथ एक प्रोग्राम है। स्ट्रीम यार्ड एक सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट पर वो चलता है, जिसकी वजह से हमें ये प्रोग्राम करने में आसानी होती है। और लाइव प्रोग्राम हम ये करते हैं फेसबुक और जो यूट्यूब का हमारा चैनल है SSP न्यूज़ 90 पर। तो दोस्तों साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कराएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा प्रोग्राम देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें कि कराची में क्या चल रहा है, कराची में क्या हो रहा है, ख़ास तौर पे कराची और आम तौर पे पूरे सिंध में, और जिसे हम शहरी सिंध कहते हैं। और ख़ास तौर पे जो MQM से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। जो सच है वो हम आपको बताते हैं, जो हक़ाइक़ हैं वो हम आपको बताते हैं। सिर्फ हम बात करते हैं हक की, चाहे हट जाए सबकी। सारा सिंपल सा एक रूल है इसमें। और ये आवाज़ खल्क़ है, नक्कार खुदा का समझे इसको, ये ज़बान खल्क़ है, इसको नक्कार खुदा समझे। दोस्तों साथियों, कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कि शहरी सिंध ग्रैंड अलायंस और पुराने शिकारी जाल नया, यानी कि वो लोग जो 35 साल MQM पर बिला शिराकत गैर हुकूमत करते रहे इस शहर कराची में, और जिनके खिलाफ कोई कारकुन आवाज नहीं उठा सकता था, वो टॉप लीडरशिप कन्वीनर जो थे MQM के, नदीम नुसरत साहब, वासे जलील और इसी तरीके की जो राब्ता कमेटी के दीगर लोग थे, जो अब मुल्क से बाहर भाग गए थे जब बुरा वक्त आया, और अब जब वो उनको सब कुछ हरा हरा लग रहा है, हरी हरी सूझ रही है, तो वो अब वापस आकर जो है चाह रहे हैं कि किसी तरीके से MQM पर या कराची पर कब्जा करने की कोशिश की जाए और जो कुछ बचा था वो लूटा जाए। नदीम नुसरत साहब वो कहते हैं कि MQM के बिखरे हुए धड़ों को एक जगह करने की कोशिश इन्होंने तेज कर दी है। वासे जलील साहब ये कहते हैं 72 साल से हमारा इस्तेसाल हो रहा है। बाबर गौरी साहब जो सिर्फ कराची और पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका के भी मतमव्वल घराने यानी फैमिली के अब ये मेंबर है। इम्बेसाद मलिक साहब, ये तमाम लोग और इंक्लूडिंग इनके जो लोग आ चुके हैं, जो लोग आने वाले हैं, ये तमाम लोग चाह रहे हैं कि ये कराची में आकर, इनको MQM में तो अब जगह नहीं मिलेगी, महाजीर चूरन भी शायद इनका जो है वो नहीं बिकेगा, क्योंकि लोगों ने इनकी कारकर्दगी देख ली है। अब बात यह है कि ये क्यों आ रहे हैं वापस पाकिस्तान। इन्होंने एक नया जाल बनाया है कि शहरी सिंध ग्रेटर अलायंस, समझे आप, शहरी सिंध ग्रेटर अलायंस। ये शहरी सिंध ग्रेटर अलायंस का नया जाल है। शिकारी पुराने हैं, इनकी 35 साल परफॉर्मेंस आपके सामने है। कल हमने डिबेट ओपन की थी, इस पर डिबेट का आगाज किया था और इसी डिबेट को आज कंटिन्यू करेंगे। जो लोग कल हमारे साथ शामिल नहीं हो सके वो हमें आज ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी को होस्ट रहमा जिलानी को प्रोग्राम में शामिल करता हूं और उनको वेलकम करता हूं। रहमा, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है?
وعلیکم ہیلو. السلام جی، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ اب جی دیکھیں جی آپ وعلیکم السلام، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ آپ کے آنے کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میرا ساؤنڈ چیک ہو جاتا ہے اور آپ مجھے بتائیں گی کہ ساؤنڈ از کلیئر، ایوری تھنگ از گوئنگ فائن. کیا کہتی ہیں آپ؟ جی بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے، مجھے تو کلیئر رائٹ آ جی، رہی ہے، اوکے. باقی جو گیسٹ آئیں گے ان کا. ہاں گیسٹ ہمارے آ گئے ہیں بالکل، اور ہم لیتے ہیں ابھی لائن پر. اچھا، سب سے پہلے ہم نے کل بات کی تھی جب یہ 10-12 شہری جماعتیں ہیں اور امبر باجی بھی آئیں، بڑی انہوں نے اچھی گفتگو کی، اور اسی طریقے سے ریحان بھائی تھے، فیصل بھائی تھے، اسی طریقے سے ہمارے ساتھ مقصود ماموں بھی آئے تھے لیکن کل ان سے بات نہیں ہو سکی، وہ چلے گئے. وزیر انصاری بھائی تھے، ایاز بھائی تھے، اور دیگر ساتھی نوید خان بھائی تھے. یہ تمام لوگ کل آئے، انہوں نے اپنی ایک بحث میں حصہ لیا اور ایک بڑی اچھی گفتگو کو ایک موڑ پہ لا کے چھوڑا. تو ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ کراچی کی تو ایک پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں، کراچی کی تو ایک جو کہہ لیں آپ سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اپنا چورن منجن جس طرح کی سے بھی بیچتی ہیں، درجن بھر سے زائد ہیں. مگر کراچی کا ایک اور فیس بھی ہے، کراچی کا ایک اور فیس بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نان پولیٹیکل، نان گورنمنٹل ایک آرگنائزیشنز ہیں جو کراچی میں اپنی کراچی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، اور بہت ساری ہیں، ان میں یوتھ کی بھی بہت ساری جماعتیں ہیں. لیکن آج ہم بات کریں گے کہ جاگ کراچی ایک بہت اچھی جو ایک این جی او کے طور پہ کام کر رہی ہے، کراچی کے ایشوز پہ کام کر رہے ہیں. میں نے ان کے پروگرام دیکھے ہیں، یہ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، کراچی کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں، اور پلس انہوں نے کراچی کے ایشوز کے اوپر پریس کلب میں مظاہرے بھی کیے ہیں. تو میں اپنے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ شامل کروں گا انجینئر عمیر وہاب بھائی کو، جو کہ جاگ کراچی کے روح رواں ہیں. اور میں آپ کو پروگرام میں السلام علیکم کہتا ہوں عمیر وہاب بھائی. وعلیکم السلام. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جناب، آپ کی آواز اور تصویر دونوں بہت کلیئر ہے ماشاءاللہ. اور آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو گفتگو کی، کل کا جو ہمارا پروگرام تھا آپ نے دیکھا، اور ہم اسی پر بحث کر رہے ہیں کہ یہ جو پرانے شکاری ہیں یہ ایک نیا جال لے کر آئے ہیں، اور سیاسی جماعت ایک درجن بھر جو کراچی میں کام کر رہی ہے وہ، اور ان کو ایک گرینڈ الائنس کے طور پر ایک نیا پنجرا یا جال انڈیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں ان کی دال گل جائے گی. تو ان کی 35 سالہ کارکردگی ایز اے ایم کیو ایم کی ٹاپ لیڈرشپ ہمارے سامنے عمیر بھائی موجود ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن لے کے چل رہے ہیں، اور بہت اچھا آپ جاتے ہیں، آپ فری میڈیکل کیمپ بھی لگاتے ہیں، میں نے آپ کا دیکھا ہے، آپ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، آپ رمضان میں راشن بھی بانٹتے ہیں، آپ لوگوں کی جو میڈیکل فیسلٹیز پہ دیتے ہیں، آئی کیمپ آپ نے لگایا، اور صرف کراچی نہیں، میں نے آپ کو دیکھا کراچی کے علاوہ بھی آپ نے یہ پروگرام کی. دیٹ مینس کہ آپ ایک درد والا دل رکھتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بہتر ہو جائے. اور کراچی آئٹ ہیں آپ، کراچی میں پیدا ہوئے، کراچی میں آپ نے تعلیم حاصل کی، اور بائی پروفیشن آپ انجینئر ہیں ماشاءاللہ. اور کراچی کے معاملات پر اور پولیٹیکل پارٹیز پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے. آج کا پروگرام میں آپ سے آغاز کروں گا، اوور ٹو یو. آپ اپنے الفاظ میں اس سارے سیناریوں کو اور اس پرانے شکاریوں کا اور ان کے نئے جال کو اور کراچی کے مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں جناب انجینئر عمیر وہاب بھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید شاہد پاشا بھائی اور محترم ریحانہ باجی، آپ سب کو اور آپ کے توسط سے نکارہ خدا پروگرام کو دیکھنے والے تمام سامعین کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شاہد بھائی، جیسا کہ آپ کے پروگرام کا نام ہے نکارہ خدا، تو یہ تو عرف عام ہے کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. جی بالکل ایسے ہی. یہاں پہ کیونکہ آپ کے پروگرام کا نام، آپ کا عنوان بھی بڑا شاعرانہ ہے، تو میں اقبال عظیم صاحب کو کچھ اشعار اپنی بات شروع کرنے سے پہلے پڑھنا چاہوں گا. پھر اپنی بات کا آغاز یوں کروں گا کہ اب تو چہرے کے خد و خال بھی پہلے سے نہیں، اب تو چہرے کے خد و خال بھی پہلے سے نہیں. کیا بات ہے. کس کو معلوم تھا کہ تم اتنے بدل جاؤ گے. دے رہے ہیں تیر آگے ہے کہ
کہ اب تو چہرے کے خد و خال بھی پہلے سے نہیں، کس کو معلوم تھا کہ تم اتنے بدل جاؤ گے. دے رہے ہیں جو لوگ تمہیں رفاقت کا فریب، دے رہے ہیں جو لوگ تمہیں رفاقت کا فریب. تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے، جناب علی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. تم یعنی میں اور آپ، تم تو ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم تو ہو ایک زندہ روایت کے چراغ. تم کوئی شام کا سورج ہو کے ڈل جاؤ گے. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. شاہد بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ پرانا شکاری اور نیا جال، جیسا آپ نے میرے ابتدائیے میں کہہ دیا. آج سے پہلے ہو سکتا تھا کہ ان کی دال، پہلے ہو سکتا ہے کہ ان کی دال گل چکی ہوتی، لیکن آپ کے توسط سے، کچھ ہماری کوششوں سے اور کچھ دیگر لوگوں کی کوششوں کے بعد اب یہ دال ان کی نہیں گلنے والی، کیونکہ لوگ باشعور ہو چکے ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ کراچی شہر میں گزشتہ 40 سال مجموعی طور پہ اور اسپیشلی کراچی کے گزشتہ 28 سے 29 سال یہی لوگ ہیں جن لوگوں نے کراچی کی سیاست کو ایک اس نہج پہ لے آئے کہ ہم اپنا چہرہ دکھانے نہیں، چہرہ چھپانے کے لائق بھی نہیں بچے. یہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے ایم کیو ایم کے فاؤنڈر اور ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب کو یہ دن دیکھنا پڑ گئے. یہ وہی لوگ ہیں. انہی لوگوں کے حکم پہ اس کراچی میں وزارت داخلہ چلا کرتی تھی. انہی لوگوں کے حکم پہ ایم کیو ایم کے جو چند مخصوص جاگیردارانہ ایم کیو ایم کا طبقہ تھا، 2% طبقہ ایم کیو ایم کا، اس کو تمام سہولتیں ملتی تھی. انہی لوگوں کی پیداوار ہے واسع جلیل، جس کو میں کہوں گا انتہائی چلے نہیں کہتا اس کے علاوہ بابر غوری بھی انہی کی پیداوار. باقی تمام لوگ جن لوگوں نے اس کراچی شہر کو لوٹ لیا، لوٹ کھسوٹ کے اپنی فورن میں امپائر کھڑی کر لی، اب وہاں پہ کراچی سے پیسے آنا بند ہو گئے، تو یہ لوگ جا کر کے اب دوبارہ سے کراچی میں نیا راگ، نیا منجن لے کے آئے ہیں. یہ عوام اب تک نہیں بھولی ہے کہ یہی انصبات ملک، یہی واسع جلیل آج سے 1 سال پہلے یو این کے آفس کے باہر ہیٹ پاکستان اینڈ لو انڈیا کے نعرے لگا رہے تھے. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے تمام مقتدر ادارے جو کہ ایک باریک سے باریک اس بات پہ بھی نگاہ رکھتے ہیں، ان کے کہنے پہ یا ان کے لوگوں کے کہنے پہ ہمارے آپ کے دیگر لوگوں کے گھروں پہ ادارے فون بھی کر لیتے ہیں، ہمارے گھروں پہ ہمیں سیکنڈ بیلنس بھی ہوتا ہے کہ یہاں تک بولنا ہے، اس کے آگے نہیں بولنا. کیا یہ سب چیزیں ان کے آنکھوں کے سامنے نہیں ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی ہوں گی. میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اب کراچی شہر میں کیا، پورے صوبہ سندھ میں عمومی طور پہ ان غاصبوں کی، ان لوٹنے والوں کی، ان لٹیروں کی ایم کیو ایم کا بنیادی نقطۂ نگاہ تھا کہ 2% مراعات یافتہ طبقے کے خلاف جدوجہد. یہی وہ لوگ ہیں جو 2% مراعات یافتہ تھے. جو ایم کیو ایم کا جاگیردارانہ طبقہ تھا وہ یہی تھا. اگر ہمیں انقلاب لے کے آنا تھا، اگر وہ کوئی نقیب انقلاب کی بات کرتا ہے تو یہ انقلاب وہ لے کے آنا تھا جو ان کے خلاف تھا. آج یہ ایم کیو ایم اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہی. جو بچی کچی ایم کیو ایم ہے وہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، یہ میرے ادارے کی رائے نہیں ہے، میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ میرا ادارہ بنیادی طور پہ ایک نان پولیٹیکل ادارہ ہے، لیکن میں بذات خود ایک سیاسی ورکر ہو سکتا ہوں. اسی طریقے سے میرے ادارے میں رہنے والے تمام لوگ اپنا اپنا سیاسی ویژن رکھ سکتے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو اب رہ گئی ہے بچی کچی، وہ ایم کیو ایم اصل حالت میں آپ کو اگر مل سکتی ہے تو ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ ہی مل سکتی ہے. ادروائز جو ایم کیو ایم کا
طبقہ بہادر آباد میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس لائق نہیں کہ وہ ایم کیو ایم کی اور اردو بولنے والوں کی یا اس کراچی شہر میں رہنے والوں کی غمازی کر سکے. صحیح ہے شاہد بھائی. دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ایم کیو ایم جب یہ شروع ہوئی تھی تو ایم کیو اپنی صرف دو باتوں پہ شروع ہوئی تھی. ایک میرٹ کے حساب سے صوبائی اور وفاقی ملازمتوں میں متناسب تقسیم, اور اس کی دوسری بنیاد تھی کہ کھوٹا سسٹم کا فلفور خاتمہ. جو بھی ایم کیو ایم کا طبقہ بہادر آباد میں یا جا کر کے نئی جماعت بنا کے پی ایس پی میں بیٹھا ہوا ہے, یہ تمام لوگ ہی تھے جو حکومت میں شامل تھے. ایک فوج ظفر موج ان کے ساتھ تھی, بلا شرکت غیر اس شہر کی نہیں صوبے کی حکمرانی ان کے پاس تھی. تو یہ اپنے ان دو بڑے مطالبات میں سے ایک مطالبہ بھی کہیں نہ اسمبلی میں انہوں نے کبھی اسمبلی میں یہ مطالبہ پیش کیا, نہ ہی انہوں نے کبھی اس لیے جدوجہد کی. آخری مطالبہ تھا کہ مشرقی پاکستان سے محصورین کی واپسی, آج تک وہ بھی نہیں ہوا. تو اب عوام, میں خود ابھی عوام میں سے ہوں, ایک نان پولیٹیکل اینٹی رکھتا ہوں. مجھے آپ بتائیے آپ کے پاس یا ان کے پاس ایسی کون سی بات ہوگی سوائے سوشل میڈیا پہ ایک بہت معمولی سا لوگوں کی فالوئنگ لے کے یہ بات کرنا کہ ہم کراچی شہر کے لیے تکلیف رکھتے ہیں. مجھے شاہد بھائی یہ آپ بتا دیجئے, یا وہ تمام ایم کیو ایم کو یا اس جو نئی ایم کیو ایم بننے جا رہی ہے یا جو بھی ایک وائس بننے جا رہا ہے, وائس آف کراچی, اس میں کیا یہ لوگ شامل نہیں تھے جو کراچی شہر میں حکومتوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے؟ جو لوگ الطاف حسین کے نہیں ہو سکے تو یہ سوچ لیجئے کیا یہ آپ کے ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے. یہ اپنے مفاد کے تھے, اپنے مفاد کے ہیں, اپنے مفاد کے رہیں گے. 1992 میں 1992 میں جب ایم کیو ایم پہ پہلا آپریشن ہوا تھا, میری عمر گویا بہت نہیں تھی, لیکن واسع جلیل, خالد مقبول صدیقی اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ان چند لوگوں میں سے تھے جو پہلی فلائٹ پکڑ کے امریکہ نکل گئے تھے. یہاں پہ جو کارکنان تھے انہوں نے مختلف مشکلیں برداشت کی, صعوبتیں برداشت کی, مختلف تکلیفیں برداشت کی, اور یہاں تک اس سفر کو کھینچ کر لائے. لیکن شاہد بھائی یہ آپ کا سوال کہ ان لوگوں کو کوئی پذیرائی ملے گی, تو یہ لوگ اب خوابوں کی جنت میں رہتے ہیں. اگر ان میں اتنی ہمت ہے تو یہ آئیں, آ کے کراچی ایئرپورٹ سے ایک اس پہلا قدم باہر نکالیں, اور پہلا قدم باہر نکال کے عوام میں آ کے بات کریں. آپ یقین رکھیے ان کو کراچی شہر کا عام آدمی ذلیل رسوا کر کے ان کو مار کے یہاں سے بھگائے گا. جی شاہد بھائی. بالکل جناب, بالکل آپ کی بات بالکل درست اور بہت اچھی آپ نے بات کی. اور میں یہاں پر میرے دو اور نئے مہمان آئے ہیں, ہمارے ریگولر ساتھی ہیں, یو اے ای میں ہوتے ہیں, جناب فیصل بھائی. السلام علیکم فیصل بھائی. اور اسی طریقے سے ہمارے بہت اچھے سینئر ساتھی, ہمارے بزرگ ساتھی, سینئر بیوروکریٹس جنہوں نے بیوروکریسی کے ساتھ ایک طویل عرصے کام کیا اور بہت اچھی طرح یہ داؤ پیچ سمجھتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے اور بیوروکریسی کے. انور کھوکر بھائی, جناب السلام علیکم انور کھوکر بھائی. وعلیکم السلام, کیسے شہید السلام بھائی؟ علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہو عمر بھائی؟ خیریت سے ہو باجی؟ آپ بھی ٹھیک ہیں؟ ریانہ باجی آپ کو اور تینوں کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی, اور آپ کی باتیں سن کے بھی ایک نیا جوش, نیا جذبہ آیا. وہی ہماری پرانی روایت ہے کہ ماشاءاللہ, بس آپ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک جی بھائی کیا کہیں گے, یہ جو پرانے شکاری نیا جال لے کر آ رہے ہیں کہ سب کو ایک کر کے تمام جماعتوں کو, اور ایک آصف جلیل اور ندیم نصرت اور بابر غوری آئیں گے امریکہ, لندن, پتہ نہیں کہاں یہ لوگ ٹھنڈے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ کوئی تھوڑی سی ان کی حوصلہ افزائی یا عزت افزائی تو کر دیں پلیز. ان کی عزت افزائی تو ایسے ہے کہ یہ تو دنیا کے کراچی, پاکستان اور مہاجر قوم کے وہ ناصور ہے کہ جس کا علاج ہی ممکن نہیں ہے, اور جن کی وجہ سے آج کراچی کے عوام, سندھ کے عوام, بالخصوص حق پرست عوام, چاہے وہ کسی بھی قومیت کے, ہم پریشان ہو گئے. اصل میں جب سے 1986 بنی, جب سے یہ آئے, اور انہوں نے کہا اپنے آپ کو مڈل کلاس کے ہم رہنما ورکر ہے, لیکن یہ مڈل کلاس سے تو ضرور آئے تھے,
लेकिन जनाब। आज तक ये मिडिल क्लास की ना इन्होंने बात की, ना ही मिडिल क्लास से इनका कोई ताल्लुक रहा। अब तो ये अरबों खरबों-पति हो गए भाई, अरबों जनाब, खरबों-पति हो गया। जनाब, मैं बाबर बिल्कुल गोरी को दुरुस्त। भी जानता हूँ, आदिल सिद्दीकी को भी जानता हूँ, रऊफ सिद्दीकी को भी जानता हूँ, वासिफ जलील को भी जानता हूँ। मैं तो सबको जानता हूँ कि इनके यहाँ कितनी चुन्नट है। असल में ये मतलब मैं तो साफ कहने का आदमी हूँ। उमेर भाई भी मुझे सही जानते, बात है। बाजी तो खैर मुझे नहीं जानती, मगर मैं इतना बहुत जरूर चीज़ें जानता कहूंगा, हूँ मैं। बिल्कुल। ठीक है, समझे शाहिद भाई, बात ये है कि ये आए नहीं है, इन्हें लाया गया है, इन्हें दाम में फंसाया गया है। अब ये जब आए ना तो यहाँ से इंशाल्लाह जाएंगे नहीं, क्योंकि इन पे बेशुमार केस बने हुए हैं। अगवाए बरात, तावान, बिल्कुल, फिरका बिल्कुल। वारियत के कत्ल, दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, चाइना कटिंग, गद्दारी के क्या क्या केस नहीं बने। तो ये इनको जनाब, एक भाई लॉलीपॉप ये देके आएंगे भी नहीं, ये आएंगे भी नहीं, ये भी नहीं, बात अल्लाह याद करे आए, रखिएगा, कभी भी नहीं अल्लाह आएंगे। करे आए, अल्लाह करे आए, तो हम तो ये कहेंगे कि यार मजलूमों का खून रंग ले आया। असल में 86 के बाद एमक्यूएम को जो मैंडेट मिला था, तो अल्ताफ भाई तो अपनी जगह पे कायम दायम थे। इन्होंने जो भी वादे किए थे पूरे नहीं हुए से कतई नजर। कराची में जब भी कोई बुरा हाल हुआ, सिंध में बुरा हाल हुआ, तो डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई को मैं बचपन से जानता हूं, मैं उनके साथ खड़ा था हर अच्छे बुरे वक्त में। अल्ताफ भाई के साथ भी मैं खड़ा था। मैं ऑन और कहता हूं, मैं अपनी वाबस्तगी का खुला इजहार करता हूं। मैं नहीं डरता, इसलिए नहीं डरता कि मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया शाहिद भाई। तो मैं आज भी ये बिल्कुल, कहता हूं बिल्कुल, कि बिल्कुल। चलो अल्ताफ भाई तो अपनी जगह पे कायम नहीं रहे, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार भाई के साथ जो बहादुराबाद वालों ने और पीएसपी वालों ने जो दगाबाजी की है, तो खुदा भी इन्हें माफ नहीं करेगा। ना वो जो मुहाजिर सौदा है, जो हक पर सौदा है, उनके लवाकिन माफ करेंगे। इन्होंने न सिर्फ डॉक्टर अल्ताफ भाई को धोखा दिया, इन्होंने फारूक सत्तार भाई को धोखा दिया, बल्कि वो तमाम असीर जो जेलों में बंदे, जो आज भी बेचारे बाहर निकलने की राह तक रहे, जिनकी माएं बहनें इस आस में बुढ़िया होगी कि आज मेरा बेटा आएगा, मैं देखूंगा, तो लेकिन वो देख नहीं पाए। हमारे जो ये बहादुराबाद के रहनुमा है, वो तो 2-2, 3-3 करोड़ की पराडों में घूमते, इनका पैजामा अंदर बाहर से फटा हुआ होता था भाई। आदिल सिद्दीकी जनाब, की बनियान जनाब। फटी हुई होती थी, इनकी चप्पल फटी हुई होती थी। खुदा की कसम, में डॉक्टर बिल्कुल। फारूक सत्तार भाई के घर पे होता था, तो ये भीख मांगने आते थे, 4 पेनाडोल की, 4-4 पेनाडोल की जनाब, भीख मांगने आते थे। मैं आपको कसम खा के बात करता हूँ, बाबर गोरी एक बिल्कुल सही। वेटर था। बाबर गोरी क्या था, बस वो बन गया, लेकिन खुदा ने इन्हें इज्जत दी, तो इन्होंने अपनी इज्जत को बढ़ाने की बजाय इन्होंने अपने अपने खानदान के, अपने लोगों की भलाई का काम किया, इनकी मुरादों का काम किया, और महाजिरों का कत्ले आम करवाया। आज हम कहीं जनाब, भी चले जाए, सरकारी नौकरी छोड़े, उमर वहाब भाई जानते कि हमें तो प्राइवेट में भी नौकरियां नहीं मिलती भाई, हमें तो प्राइवेट में जनाब, भी नौकरियां नहीं मिलती। तो यकीन कर, मैं आज मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, लेकिन मैं आज भी कहीं जगह पे जाता हूँ ना, कि पूछते कि बाबा कहाँ, कौन सा डोमिसाइल आपका, कहाँ के रहने वालों। ये सिंध सेक्रेटेरिएट की हालत है, ये सिंध गवर्नमेंट की हालत है। अब भी कराची के अवाम ने ये नहीं समझा कि ये अगर डॉक्टर फारूक सत्तार भाई का साथ नहीं देते, और तमाम वो हक परस्त जो 86 वाली सोच रखते, 86 वाली एमक्यूएम की सोच रखते, ये कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी तो हमने बहुत धोखे खाए, अब हमारे पास धोखे खाने की गुंजाइश नहीं है। अब हमने हमारे बच्चों को भी गंवा दिया, अब हमारी जो आने वाली नस्ल है, हम उन्हें गंवाना नहीं चाहते। हम तुम्हारी तो जैसे तैसे निकल गई, लेकिन खुदारा मैं कराची और सिंध के अवाम से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि इनकी लॉलीपॉप में ना आए, बल्कि जब ये आए तो इनका चप्पल, गालियों और पत्थरों से इस्तेकबाल करें, ताकि इन्हें पता पड़े कि ये इन्होंने मुहाजिर अवाम के साथ, हक परस्त अवाम के साथ क्या कुछ नहीं किया। अगर ये चाहते तो आज हमारे इतने मसाइल नहीं होते, हमारा कोटा सिस्टम भी खत्म हो जाता, बिहारी भाई भी आ जाते, हमारी शनाख्त भी हो जाती, सब कुछ खत्म हो सकता था, कराची भी सुबह बन सकता था। लेकिन ये नाम बकारों ने अपनी अना की खातिर, अपने मफाद की खातिर ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि इन्हीं में इनका मफाद था। तो मैं तो ये कहूंगा, कट जाए जो जुबां, होंठ हिलाते रहना, अपने जनाब, होने का एहसास दिलाते रहना। मेरे लहजे में मेरे अहद की सच्चाई है, मेरे लहजे में मेरे अहद की सच्चाई है, हो सके तो मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहना। जनाब, क्या जबरदस्त बात आपने कही, और बहुत आपकी खुशी हुई मुझे, और बड़ा आपके अंदर वो एक
زندہ دلی اور ایک سچائی. وہ والی بات میں نے شروع میں کہا نا, جیسے کہ بات کرو حق کی, ہٹ جائے چاہے سب کی. جی آپ نے بالکل جی وہی جی بات جی کی ہے. ہاں بالکل. اور جی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ تو رہنماؤں کا اب فارغین کا چکر چھوڑیں. فاروق بھائی ہماری آخری امید ہیں, لیکن میں اپنے انشاءاللہ یوتھ کو یہ بالکل. میسج دینا چاہتا ہوں کہ بھائی طوفان 9 سے آنکھ ملاؤ. میں جو نوجوان طبقے کو کہتا ہوں, رہنماؤں کو چھوڑو, طوفان 9 سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پہ وار کرو, سیلابوں پہ وار کرو. وار یعنی ہم کرو. جی اور یہ رہنماؤں کا چکر چھوڑو بھائی, ہاں چکریا پار کرو. کیونکہ دیکھیں بالکل. ہم ان چکروں میں نہیں پڑ سکتے اب کہ یہ اب ہمارے ہمیں منزل چاہیے, ہمیں وہ وعدے پورے کرنے جو ہماری قوم سے وعدے کیے گئے تھے, جو ہمارے شہیدوں سے وعدے کیے تھے, اور جن وعدوں کی تکمیل کے لیے ہمارے نوجوان بچوں نے اپنی جانیں دے دی, اپنی گردنیں کٹوا دی, اپنے گھر جلوا دیے, اور اپنی عمر آج جیل میں کاٹ رہے بھائی. جناب یہاں پر میں آپ تمام لوگوں سے کہوں گا کہ جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہمارے جو ساتھی ہیں, ہمارے لنک کو ابھی شیئر کرائے, میں نے گروپوں میں شیئر کرایا ہے, فیس بک کا لنک ہے اس کو شیئر کرائے, اور تمام ساتھیوں کو بتائیں کہ اس وقت فیس بک پر SSP نیوز 90 پہ ہمارا یہ پروگرام لائیو جاری ہے. آپ اس پروگرام میں آئیں, ان رہنماؤں کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہیں, کوئی آپ کے پاس کوئی آبزرویشن ہو, کوئی کمنٹس کرنا چاہیں, اور یہ آئیں گے تو ان کی کیسے خاطر مدارت کرنی چاہیے, چاہے واسع جلیل ہو, چاہے ندیم نصرت ہو, چاہے بابر غوری ہو, چاہے جو بھی ہو جو آئے ہیں یہ لوگ, یہ برے وقتوں میں یہاں پہ MQM کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, اور یہ آتے ہیں جب MQM کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے, اس کے بعد یہ لوٹ مار کرنے کے بعد جو مال غنیمت جمع کرنے کے لیے آتے ہیں. تو دوستو ساتھیوں, میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں, چاہوں گا کہ پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں, اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام میں عمیر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو ان سے پھر ہم آگے گفتگو کو لیتے ہیں. بالکل یہاں پہ Please like and subscribe SSP News 90. جی عمیر بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, تو بہرحال شاہد بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ ابھی اس گفتگو کے دوران, انور بھائی بھی, میں بھی, اور آپ بھی, ایک بات بار ہم لوگ یہ بول رہے ہیں رہنما. جی بھائی یہ رہنما ہے ہی نہیں. جناب, How can we say that کہ they are the leaders؟ بات یہ تھی کہ اچھا لگے یا برا لگے, آپ نے پہلے ہی بول دیا, جو دل میں ہے وہ بول دو. رہنما اس موجودہ یا اس سابقہ MQM کے جو صاحب تھے, ان کا نام تھا الطاف حسین صاحب. الطاف حسین صاحب نے آج تک ان تمام لوگوں کو جب اپنے پاس سے ڈس اون کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رہنما تو رہے نہیں. They all are the managers. They were not the actual leaders. پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں, ان کا اپنے پاس کوئی ان کا ویژن نہیں تھا, اور ان لوگوں نے جس شخص کے پاس کسی اس قوم کے لیے, ہمارے لیے, ایک عام آدمی کے لیے, ایک مظلوم, مجبور, پسے ہوئے ہمارے پٹھان بھائی کے لیے, سندھی اور بلوچی بھائی کے لیے, ایک غریب کے لیے کوئی ویژن تھا, اس کی آواز کو انہوں نے سازش کے ساتھ مل کر کے ہمیشہ کے لیے کراچی شہر میں, پورے پاکستان میں ناپید کر دیا. اس نقصان کا ازالہ یہ بھی اور ہم بھی تمام آنے والے وقتوں میں ہم لوگ بھگتیں گے, اور ابھی بھی بھگت رہے. ہم ایک جماعت کے بعد کئی مختلف جماعتوں میں آپس میں بٹ چکے ہیں. اس بٹنے کے بعد بھی یہ تمام لوگ جو آج اپنے آپ کو بڑے شریف النفس کہلوایا, اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں, ایک اپنے آپ کو یہ کہلوا رہے ہیں کہ ہم اس وقت سو رہے تھے, بڑی مجبوری کی نیند میں سو رہے تھے, اور ایک خواب غفلت میں تھے. تو شاہد بھائی اگر ان کا ضمیر اٹھا ہوا تھا, اگر ضمیر ان کا جاگنا تھا,
تو ضمیر ان کا اس وقت بھی جاگ جانا چاہیے تھا جب یہ وزارتیں لے رہے تھے, جب یہ میئر بن رہے تھے, جب یہ ڈپٹی کنوینئرز اور کنوینئر بن رہے تھے, جب یہ یو کے میں بیٹھ کے بہت ہی لیوش لائف لیڈ کر رہے تھے. اس کے بعد جب ایم کیو ایم پہ برا وقت آیا, چاہے پاکستان میں چاہے یو کے میں, دے آل لیفٹ اینڈ دے آل لیفٹ فار یو ایس اے. اب یہ ایم کیو ایم یو ایس اے میں ہیوسٹن میں بابر غوری نے ایک اپنی ایمپائر بنائی ہوئی ہے, ایمپائر. وانٹ یو بلیو کہ ہیوسٹن میں بابر غوری از ہولڈنگ اے غوری ہاؤسنگ اسکیم. بتائیے جناب ہاؤسنگ اسکیم جی, یو ایس اے میں بابر غوری صاحب امیر, بہت زیادہ امیر لوگوں میں سے ایک امیر ہیں, یا یوں کہا جائے کہ پاکستان میں سے یو کے میں رہنے والے سب سے امیر آدمی بابر غوری ہیں. تو یہ روپے پیسے یہ جیسے انور بھائی نے کہا کہ یہ ہوٹل میں ویٹری کرتے تھے, انہوں نے ویٹری سے نہیں کمائے, میرا آپ کا مظلوم بہن بھائیوں کا خون چوس کے ان کے حق حلال کی زمینوں پہ قبضے کر کے اپنی بلڈنگیں بنا کر کے اپنے ناجائز پیسے اربوں خربوں کما کے اس کا کچھ حصہ بچا کچا الطاف حسین صاحب کو بھیج کر کے اپنی انہوں نے چودراہٹ جمائی. جہاں تک بات ہے ندیم نصرت کی یا خالد مقبول صدیقی کی یا اور دیگر لوگوں کی, تو یہ بات اگر پی ایس پی کے جو ہیں موجودہ چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب انہوں نے اگر کہی تو یہ 100% صحیح بات کی کہ خالد مقبول صدیقی نے سابقہ دور میں جب انڈیا چلے گئے تھے تو اپنا پاسپورٹ آگ لگایا تھا. انڈین پاسپورٹ لے کے ہی وینٹ ٹو یو ایس اے, اور وہاں پہ 10-12 سال اپنی پرسنل لائف لیڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ان کی فلائٹ اتری, اور فلائٹ اترنے کے بعد وہ ڈائریکٹ بن گئے ایم این اے, پھر دوبارہ وزیر. تو بھائی یہ ایم کیو ایم اس وقت بھی جب یہ بنائی گئی تھی تو کوئی سیاسی تنظیم نہیں تھی. ایم کیو ایم واز اے پولیٹیکل موومنٹ. موومنٹ کا نام ہوتا ہے چلتے رہنا, ایک جدوجہد میں رہنا, ایک تحریک کے عمل سے آگے گزرنا. تو ان تمام لوگوں نے کبھی بھی اس کے مقصد کو نہیں سمجھا, اس کو سیاسی جماعت بنا کے رکھا, اور وہ سیاسی جماعت آج اپنی موت آپ مرتی جا رہی ہے. اب آ جاتا ہوں میں اپنے آپ میں جاگ کراچی ایک مجموعی طور پہ کلی طور پہ تمام سننے والے سننے ایک غیر سیاسی ادارہ ہے. یہاں تک جو بھی میں نے بات کی میں نے اپنی ذاتی رائے دی تھی, جس کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, میں پرسنلی طور پہ پولیٹیکل ہو سکتا ہوں. میرے سینے میں اتنی آگ ہے کہ اس کراچی شہر میں جو آگ لگی, جو میرے بھائی بہن مارے گئے, جو مائیں اپنے بیٹے کھو چکی, جو بیویاں اپنے شوہر کھو چکی, جو میرے بچے اپنے باپ کھو چکے, جو بچے یتیم ہو گئے, کچھ ایسے بچے بھی ہوں گے جو اپنے ماں کے پیٹ میں تھے اور اس ماں کے پیٹ میں ان کو پتا لگا کہ ان کا باپ اس دنیا سے مار دیا گیا یا مروا دیا گیا یا مر گیا. یہاں پہ اس شہر نے بہت خون دیا ہے. یہ ایم کیو ایم جو بہادر آباد میں بیٹھی ہے, اگر اس نے, ہم ایک چھوٹا سا فلاحی ادارہ ہے, ہم نے کئی اسکول بنا دیے, کئی ہم نے ووکیشنل سینٹر ہم نے تیار کر کے رکھ دیے, ہم راشن کی تقسیم کا کام کر رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں, کوئی اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. اگر وہ ایم کیو ایم جو آج بہادر آباد میں بیٹھی ہوئی ہے اس نے اگر شہر کو کوئی چیز دی, اور اگر جو موجودہ پی ایس پی اس نے کوئی چیز دی تو وہ ایک چیز ہے, اس کا نام ہے یاسین آباد کا شودا قبرستان. ہماری اچیومنٹ ہے کیا؟ شودا قبرستان ہے, جس میں ہمارے 25 سے 28 ہزار لوگ, ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس لیے مار دیے گئے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو کون مار رہا ہے, وہ مار دیے گئے. آج یہ بغیرت وہاں سے آ رہے ہیں اور آ کے یہ بولیں گے کہ ہم تمہارے رہنما ہیں. سب سے پہلے میں کہتا ہوں میرا ادارہ غیر سیاسی ادارہ ہے. میں ہائی کورٹ میں سیشن کورٹ میں سپریم کورٹ میں جا کے ان کے اعمال نامے لے کے جاؤں گا, ان کے خلاف پٹیشن لگاؤں گا میں کہ یہ کس حق سے پاکستان آئیں گے. اور پاکستان کی کوئی بھی ایجنسی اتنی اندھی نہیں ہے کہ ان کو آنے کے لیے وارم ویلکم دیا جائے گا. They will have to face, they will have to listen the music. جی شاہد بھائی. بالکل جناب, آپ نے بڑی کلیئر اور واضح طور پہ یہ بات کہی ہے. اور یہ جو آپ نے دیکھیں ذکر کیا نا کہ یہ بالکل میں کل کے ٹاپک میں ہمارا سیکنڈ فیز میں ہم نے یہ بات کہی تھی,
اور بلکہ میں نے اس کا جو ہے وہ ایک کلپ بھی چلایا تھا جو یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے بارے میں. یہ ایک دفعہ ہم سن لیتے ہیں پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں. چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے پیش کردہ شواہد میں دہشت گردی کی تربیت اور فنڈنگ میں ایم کیو ایم کا ذکر آیا. را کے دہشت گردی پلان کی باقیات کو آج حکومت نے زندہ رکھا ہوا ہے. کہا خالد مقبول صدیقی نے بھارت جا کر پاکستان کا پاسپورٹ پھاڑا، بھارتی پاسپورٹ پر امریکہ گئے، آج حکومت کے اتحادی بنے بیٹھے ہیں. کے مطابق جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں، ایم کیو پاکستان نے ہنگامی اجلاس آج طلب کیا ہے اپنے مرکز بہادر آباد پہ، جو اب سے کچھ دیر بعد شروع ہونے والا ہے، اور اس سلسلے میں ایم کیو پاکستان نے یہ بھی فیصلہ. اچھا دیکھیں، اب یہ مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک جلسہ ہوا، فلاپ جلسہ ہوا، ناکام جلسہ ہوا، اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ یہ سب اسی لاٹ کے حصے ہیں، وہ اسی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں جو بکھر گئے ہیں اور وہ مختلف جگہوں پہ چلے گئے، لیکن ان میں سے دودھ کا دھلا ہوا کوئی بھی نہیں ہے. چاہے یہ 100 چوہے کھا کر حج پر چلے جائیں یا کچھ بھی کر لیں. ذرا ان کے بارے میں یہ رپورٹ دیکھیں جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، میں پھر آگے بات کرتا ہوں. محترم جناب مصطفیٰ کمال صاحب، کراچی آپ سے یہ سوال کرتا ہے، یہ ڈیفنس کی رہائش گاہ کے اخراجات کس ذرائع سے ادا کیے جا رہے ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب، اس شہر کا ایک ایک شہری یہ جاننے کا حق رکھتا ہے کہ پاک سرزمین پارٹی کے معاملات اور پہاڑ جیسے یہ اخراجات کہاں سے ادا کیے جاتے ہیں. جناب، یہ 2 بلٹ پروف گاڑیاں کہاں سے آئیں اور کون ان کا بوجھ برداشت کر رہا ہے؟ مصطفیٰ کمال صاحب، قوم یہ بھی جاننا چاہتی ہے، آپ تو نارتھ کراچی کے چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، یہ کراچی کے 2 بنگلے کہاں سے آئے؟ آپ تو جوانی میں کے ایم سی کے ایک ہسپتال میں لیب اٹینڈنٹ تھے، آج آپ ارب پتی بن گئے، آخر کیسے؟ میں ہوں کراچی اور یہ ہے میرا سوال. دیکھیں جناب، اب بات ساری یہ ہے کہ آپ کس کس کو روکیں گے. اب یہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو چل رہی ہے، اب چاہے وہ انیس قائم خانی ہو، چاہے وہ عامر خان ہو، چاہے وہ قمر نوید ہو، چاہے وہ خواجہ اظہار الحسن ہو، چاہے وہ وسیم اختر ہو، حیدرآباد رضوی ہو، چاہے وہ ندیم نصرت ہو، واسع جلیل ہو، بابر غوری ہو، عادل صدیقی ہو، عشرت العباد ہو، اور اس سطح کے جتنے بھی لوگ ہیں، امبساد ملک، یہ ٹاپ لیڈرشپ جو لندن میں بیٹھ کر یا کراچی میں بیٹھ کر، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہیں سے یہ احکامات جاری کرتے تھے، یہیں سے آپ کا جو کہتے ہیں کہ وزارت داخلہ چلائی جاتی تھی، اور آپ کی بات ماننے نہ ماننے پر ہڑتالیں ہوتی تھی، کراچی بند ہوتا تھا اور ذاتی مفادات حاصل کیے جاتے تھے اور کچھ نہیں ہوتا تھا. اس کے علاوہ یہ چند لوگ امیر سے امیر ہو گئے اور کارکنان یتیموں یسیر ہو گئے، لاپتہ گمشدہ وہ اسیر ہو گئے، ہزاروں ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، ہزاروں بہنوں کے سہاگ اجڑ گئے، مگر یہ لوگ امیر و کبیر ہو گئے. اس کا سوال کا جواب فاروق بھائی نے مانگا، میں نے مانگا، تو انہوں نے ایک سازش کر کے اپنا فاروق بھائی کو انہوں نے فارغ کر دیا رابطہ کمیٹی سے. مجھے بھی انہوں نے ایک طریقے سے غیر آئینی غیر قانونی طور پہ اعلان کیا ہوا کہ ہم نے ان کو نکال دیا. ان کی بات کی اہمیت توڑی ہے بھائی، یہ نکال دیں، جس کو چاہے جوڑ دیں، جس کو چاہے توڑ دیں. ہم خالد مقبول صدیقی بھائی پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ یار آپ رابطہ کمیٹی جو اوریجنل ہے، کوئی کسی کو نہیں نکال سکتا، الیکٹڈ باڈی کو آپ بلائیں رابطہ کمیٹی کا اجلاس اور فیصلہ کریں خالد مقبول صدیقی بھائی سے. ہم یہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد گریٹر الائنس ہو، گرینڈ الائنس ہو، جو بھی ہو وہ پھر ہم کریں گے، اور ہم بیٹھ کر ایم کیو ایم کو مضبوط کریں گے، ان گندے انڈوں سے ایم کیو ایم کو فارغ کریں گے، اور انشاءاللہ ایک اچھی صاف ستھری ایم کیو ایم آپ دیکھیں گے. یہاں پر دوستوں ساتھیوں میں شامل کروں گا ہمارے حیدرآباد کے روح رواں، حیدرآباد میں جو تنظیم والی کمیٹی کے کام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، جو فاروق ستار بھائی کا ہر اول دستے کے سپاہی سالار ہیں،
جو فاروق ستار بھائی کا رائٹ ہینڈ ہے, جو آج کے ٹولے سے بھی لڑ بیٹھے ہیں, جو عناصر جو امیر و کبیر ہو گئے, وہ عناصر جنہوں نے MQM کو ستیہ ناش کیا, ان کے لیے یہ لوہے کے چنے ثابت ہو رہے ہیں, کوئی اور نہیں, ہمارے ORC کے مرکزی سینئر ممبر اور ڈسٹرکٹ حیدرآباد کے نگراں سابقہ MNA, MQM پاکستان سے ان کا تعلق رہا ہے, اور اب ORC سے کام کر رہے ہیں تنظیم بازی کے لیے. جناب محمد وسیم حسین بھائی, آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم تمام بھائیوں کو. وعلیکم السلام. خیریت سے شاہد بھائی, ٹھیک ٹھاک آپ سب بھائی بہن, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سید بھائی؟ کیسے ہیں وسیم حسین بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ انور کوکر سلام پیش کر رہا ہے آپ کی خدمت میں. نہیں انور بھائی, بس سب بھائیوں کو سلام. بس تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے, نزلہ کھانسی چل رہا ہے. بس ابھی اپنی بھڑاس نکال لیں, تھوڑا سا آپ کا خون گرم ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت بھی صحیح ہو جائے گی, سردی دور ہو جائے گی. دیکھیں, بھڑاس نکالنے کی بات نہیں, یہ ایک دکھ اور تکلیف کی بات ہے. بالکل. کہ آج ہم نے ابتدا کی تھی 1978 کے اندر, جب سے لے کے آج تک, سب سے پہلے تو ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا. صرف ہم نے اپنے گھروں کے چراغ بجھے. چند لوگوں نے, جس طرح ہم پیپلز پارٹی میں ہو یا نون لیگ میں ہو یا دیگر جماعتوں میں, ہم کہتے ہیں کہ جاگیردار وڈیرانہ سوچ ختم کرنی ہوگی پارٹی سے, تو آج MQM میں سے بھی وہی جاگیردار وڈیرانہ سوچ کو ختم کرنا ہوگا. جو ہم پارٹی کا منشور رہا کہ اختیار سب کے لیے, اختیار سب کے لیے نہیں رہا, بلکہ اختیار چند لوگوں کے حد تک محدود ہو گیا MQM میں. اور آج بڑے دکھ اور تکلیف کا وقت ہے, کہ آج کوئی خوشی کا وقت نہیں ہے, کہ آج MQM کیا جو ایک عروج تھا, چند لوگوں کی غلطیوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے آج MQM اس حال میں پہنچی ہے. بالکل. اور آج جو شاہد بھائی نے ایک موضوع رکھا, ہمارے شاہد بھائی نے, کہ پرانے لوگ نیا جال, پرانے شکاری نیا جال. اب سوچنا یہ ہوگا ہم سب کو کہ فاروق بھائی ہوں, خالد بھائی ہوں, یا جتنے بھی پاکستان میں رہنے والی تمام جماعتوں کے اکابرین, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ 22 اگست کو ہم نے ایک فیصلہ لے لیا, کہ 22 اگست کا فیصلہ لینے کے بعد ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمارا اس پالیسی سے نہ ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس کا جو ہم نے خمیازہ بھگتا, اور بڑے, تو آج ہم نے جب وہ ایک سٹینڈ 22 اگست کو لیا, اور 23 اگست کو فاروق بھائی نے ایک پریس کانفرنس کر کے لا تعلقی, لندن کے لوگوں سے مکمل لا تعلقی, پاکستان کی محبت میں, کسی کے ڈر اور خوف میں نہیں, پاکستان کی محبت میں ہم نے یہ سٹینڈ لیا تھا. اور آج اگر یہ پرانے شکاری یا نئے شکاری جال لے کے, وہی لوگ, آج سوچنا ہوگا تمام پاکستان میں رہنے والی جماعتوں کو, جی, جو اردو بولنے والی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ PSP میں ہو, وہ مہاجر قومی موومنٹ میں ہو, یا MIT میں ہو, یا خالد مقبول بھائی کی شکل میں ہو, یا فاروق بھائی کی شکل میں ہو, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں رہتے ہیں, جن لوگوں کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت ہے, وہ ایک اتحاد بنائیں تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ کون سے طرز عمل ہے, یہ کس نے اجازت دی ہے؟ پھر 22 اگست نہیں ہونی چاہیے تھی, پھر 23 اگست نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر آج شکلیں بدل کے لوگ, اگر وہی لوگ شکلیں بدل کے آ کے پھر اتحاد کی بات کریں, شہری گرینڈ الائنس کی بات کریں, تو کس نے ان کو اجازت دی ہے؟ یا تو پھر 23 اگست کو وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یا 22 اگست کو وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آج اگر وہی لوگ جن کے اوپر الزامات لگتے ہیں, اگر آج وہی لوگ آج اپنی شکلیں تبدیل کر کے, کپڑے لباس تبدیل کر کے آ کے پھر وہ پاکستان کے اندر پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو, اردو بولنے والے مہاجروں کو گمراہ کر رہے ہیں, گمراہ کر کے دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں, تو کسی طور پر بھی
मुहिब्बान पाकिस्तान की औलादों की औलादें हैं हम, किसी ऐसे शिकारी के जाल में फंसने वाले नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ, अगर इंशाल्लाह फारूक भाई या खालिद भाई एक इत्तेहाद बनाते हैं, इत्तेहाद बना के पाकिस्तान में बसने वाले तमाम जो हमारी तकसीम हुई हुई जमातें हैं, जो हमारी उर्दू बोलने वाली मुत्तहिदा कौम से ताल्लुक रखने वाले जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो आए आगे बढ़े और इस एमक्यू को बचाएं। नहीं तो ये पीपल्स पार्टी की सोच हो या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले उन गंदे जहन रखने वाले लोगों की सोच हो, वो आके इसी तरह हमें कमजोर से कमजोर तर करते रहेंगे और कमजोर से कमजोर हम होते रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, ये कौन सा अलमिया है, आज इनको इजाजत मिल कैसे रही है? अगर 22 अगस्त करने वालों में या कराने वालों में जो लोग थे, आज उनको ARY पे कैसे उनको जगह मिल रही है, कैसे स्पेस मिल रहा है? और जो 23 अगस्त करने वाले थे, जो 23 अगस्त में पाकिस्तान की मोहब्बत में उनको अलहदा कर दिया था, आज उनको तो इतनी इजाजत नहीं मिल रही, आज उनकी तो इतनी कवरेज नहीं हो रही, आज फारूक सत्तार भाई की इतनी कवरेज तो मीडिया नहीं दे रहा। तो सोचना होगा ARY के ब्यूरो चीफ को भी और तमाम ऐसे लोगों को कि कैसे उन लोगों को आज टीवी के ऊपर स्पेस मिल रहा है, आज उनको स्पेस मिल रहा है। क्या वो स्पेस शिकलें तब्दील करके किसी और को स्पेस देना चाहते हैं? और देना चाहते हैं तो फिर खुल के बताएं कि स्पेस देना चाहते हैं। लेकिन इस कौम के बेगुनाह लोगों को, महाजिर कातिल, महाजिर मकतूल की सियासत करने वालों को हमने रद्द किया है, खत्म किया है। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग आए, उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी एक जगह जमा हो और पीपल्स पार्टी की उस गलीज सोच को, जो पीपल्स पार्टी ने गलीज सोच लगाई हुई है या पीपल्स पार्टी के वुज़रा ने लगाई हुई थी हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का, कि हैदराबाद की यूनिवर्सिटी बनेगी तो मेरे सीने पे बनेगी। आज क्या बिलावल भुट्टो को उसका फर्ज नहीं बनता कि आए और हैदराबाद के आके एक यूनिवर्सिटी का ऐलान करें? क्यों नहीं? ये सोच है। लेकिन आज खालिद भाइयों या फारूक भाई, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कोर्ट के हुक्म से, अगर कोर्ट के, मेरे लफ्ज को शाहिद भाई और तमाम साथी नोट कीजिएगा, अगर कोर्ट के हुक्म से अगर खालिद भाई को सरबराही मिल गई है, सरबराही कोर्ट के हुक्म से अगर सरबराही मिल गई है, तो फिर खालिद भाई की जिम्मेदारी बनती है कि अपने तमाम लोगों को इकट्ठा करें, एक जगह लाएं और एक जगह लाके इस एमक्यूएम को मजबूत करें। वरना खालिद भाई आपके हाथ से भी चीजें निकल जाएंगी। मैं समझता हूं, जो मैं 32 साल का मेरा इस तहरीक में तजर्बा है, आपके हाथ से भी चीजें निकल जाएंगी और आप फिर शिकल देखते रहेंगे। जैसे आज आप अमीनुल हक को वजीर बने हुए बराबर में खड़े होके एक तकरीब में असनाद देते हुए बड़ी प्यार और मोहब्बत से अमीनुल हक भाई को देख रहे थे, तो ये वक्त आप पे आज आया है। आने वाले वक्त में ये जी, मेरे ख्याल में वसीम भाई का थोड़ा सा लिंक डाउन हुआ है। और आपको किसी को वसीम भाई की आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। मैं नहीं, वसीम भाई अभी शायद भाई मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी भाई जी, मैं एक बात बता दूं कि तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, तमाम दोस्तों साथियों को, कि जो वसीम भाई ने कहा कि खालिद भाई को एक कोर्ट ऑर्डर के जरिए कन्वीनरशिप मिल गई है, तो कोर्ट ऑर्डर के जरिए मिल तो गई है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि बादियुन नजर में, आप बात समझ रहे हैं? कोर्ट ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि बादियुन नजर में, मैंने पढ़ा था ऑर्डर, मैंने पढ़ा, लगता है कि जो राब्ता कमेटी ने जो करारदाद पास कराई है, यानी बादियुन नजर में ऐसा लगता है कि जो राब्ता कमेटी ने जो करारदाद पास की है कन्वीनर को रिमूव करने के लिए, तो वो जो करारदाद है बादियुन नजर में, जब तक के कोई चैलेंज नहीं करेगा, अब आप गौर करें कि जब तक के कोई चैलेंज नहीं करेगा, या तो सिग्नेटरीज जिन्होंने सिग्नेचर ही नहीं किए उस करारदाद पर, उनके हाजिर बिल्कुल सही, जाली सिग्नेचर थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा है
प्राइमा फिशिया जो एक लीगल वर्ड है, और ये इसका वहां पर ये वर्ड कोड हुआ है इटैलिक्स में कि बादियों नजर में ऐसा लगता है कि ये करारदाद अकॉर्डिंग टू प्रोविजन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ है, एमक्यूएम के मुताबिक जो कानून कहता है उनका उनके मुताबिक है। लिहाजा फारूक भाई ने भी और किसी ने भी इस करारदाद की होने की हैपन होने पर पास होने पर चैलेंज नहीं किया, बल्कि फारूक भाई ने ये केस किया कि इसमें जो 26 अफराद के साइन दिखाए गए हैं वो 26 नहीं है, वो 22 हैं। और उन्होंने हैदर रिजवी का और बैरिस्टर सैफ का और एजाज अहमद खान का, मुख्तलिफ लोगों का वो दिखाकर राब्ता कमेटी का, और उसमें से 2 लोग तो राब्ता कमेटी के मेंबर भी नहीं थे, वसीम अख्तर और नईम सिद्दीकी, इन 5 लोगों का दिखाकर कि जी इनकी कंसेंट है, स्काइप पर हमने भी व्हाटएवर, और ये एग्री है, और आप हमारी करारदाद 2/3 से पास हो गई है, एंड वी हैव रिमूव फारूक सत्तार फ्रॉम द कन्वीनियंस। दैट इज द कोर्ट ऑर्डर। और कोर्ट ने ये भी लिखा है उसमें कि आप जो ट्राई कोर्ट है, जो जुरिस्डिक्शन लगती है इसकी, वहां पर जाकर इस केस में इस बात को कि ये ऐसी कोई करारदाद ही पास नहीं हुई, जो सिग्नेचर्स हुई है वो जाली है, एक हाजिरी वाली सिग्नेचर्स की शीट लगा दी गई है। इस पर मैंने भाई बहुत प्रोग्राम किए, इस पर मैंने बहुत सारी चीजें लोगों को दिखाई हैं, और मेरे पास अभी एक इस पे क्लिप मौजूद है, अगर आप कहें तो मैं आपको वो क्लिप दिखा दूं ताकि लोगों को ये आइडिया हो कि वाकई ये सब बात सही थी। एक नजर में जो दस्तखत दिखाए गए हैं वो लोग मौजूद नहीं थे राब्ता कमेटी की मीटिंग में, और उनकी हाजिरी के दस्तखत लेकर करारदाद के दस्तखत बना दिए गए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनके दस्तखत को कहाँ इस्तेमाल किया गया। जी आपने सुना फारूक सत्तार भाई की अपनी आवाज में। वसीम भाई मैं ये बता रहा था कि कोर्ट ने ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर भी ऐसा है कि वो कहते हैं बादियों नजर में ऐसा लग रहा है कि करारदाद सही पास हुई है, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर करारदाद में जो दस्तखती हैं वो कहते हैं कि नहीं जी हमने कोई करारदाद पे दस्तखत नहीं किए थे, हम तो आए हाजिरी लगाई बैठ गए थे मीटिंग में। तो अगर वो उनमें से कोई कहता है आप चैलेंज कर सकते हैं तो ये फैसला हो सकता है जुरिस्डिक्शन किसी भी कोर्ट में, आज भी हम फैसला जाके ले सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये केस में लड़ा नहीं। अब शाहिद भाई देखिए, जो एक वक्त हो गया गुजर गया, अब ये अगर तहरीक को बचाना है, इस एमक्यूएम को बचाना है, इस महाजिर कौम के इसके जायज़ हुकूक की बात करनी है, तो फिर हम सबको एक जहन को वसी करते हुए, आपस के अख्तलाफात को बुलवाते हुए, लेकिन ये जिम्मेदारी अब फारूक सत्तार भाई पे नहीं बनती इतनी, ये ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई पे, क्योंकि इस वक्त कोर्ट के हुक्म से भले वो क्यों ना कोर्ट के हुक्म से बने, सरबरा वो हैं, इस एमक्यूएम के सरबरा वो हैं। और रहा हम आज भी हम एमक्यूएम के अंदर ही हैं, हम एमक्यूएम के ही लिए सब कुछ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एमक्यूएम तंजीम बहाली जो नाम रखा है, तंजीम ऑर्गेनाइजेशन रेस्टोरेशन कमेटी, इसका मकसद यही है कि तहरीक को, इस एमक्यूएम को पुरानी वाली एमक्यूएम बनाए जिसमें मोहब्बत होती थी, असातिज़ा का एहतराम होता था, बहनों का एहतराम होता था, भाइयों का एहतराम होता था, अपने बुजुर्गों को का एहतराम होता, एक दूसरे को हम भाई के मुखातिब करते थे। वो एमक्यूएम, ये एमक्यूएम नहीं कि एक दूसरे को कत्ल गारत की जाए, चाइना कटिंग की जाए, मारा मुरी की जाए, पैसे बनाए जाए, हराम खोरी की जाए। इस एमक्यूएम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आज बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि हम पुरानी वाली एमक्यूएम की बात कर रहे हैं, तो भाई पुरानी वाली वही एमक्यूएम की बात कर रहे हैं जिस एमक्यूएम में वो जज्बा था कि अगर कोई नौकरी आती थी तो दूसरे साथी को हम नौकरी देने के लिए पेश कर देते थे। अगर किसी के घर में दुख होता था तो हम जाके उसके दुख दर्द में शरीक होते थे, हम उसका दर्द लेते थे। उस एमक्यूएम की बात कर रहे हैं, उस एमक्यूएम को बहाल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज लोगों के अंदर पता नहीं क्यों अजीब अजीब खौफजदा है। अरे भाई हम हैदराबाद में, मैं अपने आप को इस प्रोग्राम की तवज्जो से कहता हूं, अगर एमक्यूएम के अंदर कहीं मोहब्बतें कम हो रही हैं तो उसको मोहब्बतों को जोड़ने की तरफ आए। आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि आज हमने उसी पुरानी एमक्यूएम को बहाल करने के लिए अपने लोगों को जोड़ा। ये खालिद भाई की जिम्मेदारी बनती है, ये खालिद भाई की जिम्मेदारी बनती है, या जो राब्ता कमेटी बैठी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि एमक्यूएम को बचाएं। वरना 25 में से 7 सीटें एमक्यूएम के पास हैं। क्या आने वाले वक्त में, और ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि जब मैंने आर्गूमेंट किए थे, डिप्टी कन्वीनर जो नाम निहाद डिप्टी कन्वीनर कंवर नबी जमील है, उनसे हैदराबाद में बैठ के जब हमने डिबेट की थी, और डिबेट करने के ऊपर ये कहा था कि आप पीटीआई के साथ गवर्नमेंट में तो शामिल हो रहे हैं,
لیکن آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے. آپ تباہ برباد کر دیں گے ایم کیو ایم کو. اور آج وہی ایم کیو ایم کا 9 نکاتی ایجنڈے کے اندر جو فیصل سبزواری بھائی اور ملک کے پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے جو ایم اے یو سائن کیا تھا, کہاں ہے اس 9 نکاتی ایجنڈے کے اندر کی وزارتیں لیں گے ہم؟ اب آج 9 نکاتی ایجنڈے پہ تو عمل نہیں ہوا, کوٹا سسٹم پہ عمل تو نہیں ہوا, حیدرآباد کی یونیورسٹی پہ تو عمل نہیں ہوا, آفیسز تو نہیں ملے. کیا ملا؟ صرف آپ کو وزارتیں. جب یہ قوم جو جھنڈا لگانے والے, جو گڈھا کھودنے والے, کیا گڈھا کھودتے رہے تمہاری جائیدادیں بنتی رہے؟ یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا. اگر میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ, شاید میں جذباتی ہو رہا ہوں, لیکن میں جذبات اپنے ذہن پہ قابو رکھتے ہوئے یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں. ہم اس ایم کیو ایم کی بحالی کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ریسپیکٹ ہو, کارکنان کو ان کے جائز حق ملے. وہ اس ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہے کہ خاموشی سے انٹرا پارٹی الیکشن آپ کرانے جا رہے ہیں. ہر سیکٹر یونٹوں میں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو دینا جو ہمارے اعتماد کے لوگ ہیں, ان کا ووٹر لسٹ میں کارڈ اندراج کیا جا رہا ہے. یہ چیز نہیں چلے گی. کارکنوں کا اگر سیلاب آیا, اور یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے حیدرآباد کی توسط سے کہہ رہا ہوں کہ حیدرآباد میں اگر کارکنوں کا سیلاب آیا تو تم سب کو بہا کے لے جائے گا. ہم وہ لوگ ہیں جو 22 اگست کے بعد 23 اگست کے لیے کھڑے ہوئے تھے, پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. آج ندیم نصرت ہو یا واسع جلیل ہو, یہ کان کھول کے سن لیں کہ تم وہی لوگ تھے جو راہ کے ایجنٹ تھے. تم لوگوں کی وجہ سے معصوم بچے اپنے گھروں سے لاپتہ ہوئے, تم لوگوں کی وجہ سے تباہ برباد ہوئی یہ قوم. آج تم کیسے بن کے مولوی بن کے آ رہے ہو؟ آنا ہے تو تمہیں بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پہلے پاکستان آ کے بیٹھو, پہلے پاکستان آؤ, پاکستان میں بیٹھو, اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں حصہ لو. ہم مہاجر قوم کے بیٹے, پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کی اولادیں کسی باہر ملک سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو پاکستان میں سیاست کرنے کا حق کسی طور پر نہیں دیں گی. کیونکہ تم لوگ بیٹھ کے آج پھر لیڈر بنو گے, آج تم پھر لیڈر بنو گے. تم نے یہاں بیٹھ کے ہمارے گھروں پہ مظاہرے کرائے, تم نے کیا کچھ نہیں کیا, ہمیں مروانے کی حرکتیں کی, اور آج تم بیٹھ کے آ کے حیدرآباد کے, کراچی کے, میرپور کے, نواب شاہ کے, ٹنڈولیار کے معصوم لوگوں کو پھر اپنے جال میں پھنسانا چاہتے ہو. تو یہ مہاجر قوم تمہیں ریجیکٹ کرتی ہے. باہر سے بیٹھ کے تم نے جو کمیٹی تشکیل دی ہے, وہ کمیٹی کے اندر سارے باہر ملکوں سے بیٹھ کے دے رہے ہو تشکیلیں. پاکستان آؤ, واسع جلیل آپ تشریف لے کے آئیں, ندیم نصرت بھائی آپ تشریف لے کے آئیں پاکستان, ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں, آئیں آپ. لیکن بے گناہ بچے بہت مر گئے, بے گناہ, میری سنیں, بے گناہ بچے بہت مر گئے, بہت. جو ابھی ہمارے ایک بھائی جو جاگ کے حوالے سے میں نے تھوڑا سا مختلف سنا, یاسین آباد کا قبرستان بھر گیا ہے بھائی, بھر گیا ہے. اب کسی بچے کو مرنے نہیں دیں گے, اب کسی بچے کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے. ہم ایم کیو ایم میں رہ کے ایم کیو ایم کی سیاست کر رہے ہیں, پاکستان میں رہ کے پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں. تمہیں آنا ہے, سیاست کرنی ہے, کسی بھی نام سے کرنی ہے, آؤ پاکستان میں آؤ. خدا کا واسطہ, اللہ رسول کا واسطہ, اللہ رسول کا واسطہ, پاکستان میں ہم لوگوں کو رہنے دو, ہمیں رہنے دو, عزت کی زندگی گزارنے دو. آج میں بہادر آباد کی جتنی بھی رابطہ کمیٹی کرو گے ان سے درخواست کرتا ہوں, اگر میرا پیغام ان تک جائے, بھائی خدا کا واسطہ ایک ہو, نیک ہو, اور ان جیسے لوگوں کو جو باہر سے بیٹھ کے پاکستان کے اندر ہمارے سر پہ پھر مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ان کو کسی بھی طور پر کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آئیں پاکستان میں آ کے بیٹھے, اور پھر سب کو ایک جگہ جمع کرنے کی. ارے بھائی آپ کو کارکنوں کا خوف, آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ آ جائیں نا پاکستان, آ جائیں پاکستان, ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں. آئیں پاکستان میں, آ کے پاکستان میں بیٹھ کے سیاست کریں. ارے شاہد بھائی, وقاص بھائی جب شہید ہوئے تھے 9/0 پہ, میرا جملہ یاد ہے آپ کو, 9/0 پہ وقاص بھائی شہید ہوئے, جی, اسی رات کو واسع جلیل بھائی کیوں پاکستان چھوڑ کے چلے گئے؟ جناب بالکل صحیح, پاکستان میں رہتے, 2 MNAs کو لے کے کیوں ایئرپورٹ کے اوپر گئے؟ پاکستان میں رہتے نا بھائی,
آپ ان باہر ملکوں سے سیاست کرنے والوں کی وجہ سے تو آج ایم کیو ایم کا یہ حال ہے. آج ہمارے کارکن شہید ہوئے نہیں, اب یہ نہیں ہوگا. یہ خالد مقبول صدیقی بھائی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اور عامر خان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, فیصل اظہار کی بھی, اور رابطہ کمیٹی میں بھلے جتنے بھی لوگ ہیں, ہم آپس میں بیٹھ کے لڑ لیں, اختلافات سیٹوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیٹھ کے لڑ لیں, لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ اگر یہ سب ایک ہوں اور لیکن نیک ہوں, کرپشن سے پاک ہوں, اپنی جائیدادوں کی بندرباٹ سے باہر ہوں, تو بھائی فاروق بھائی بیٹھے, خدا کی قسم اگر مجھے حیدرآباد سے اگر میں ہی کہیں رکاوٹ بنوں گا, میں اپنے آپ کو گھر میں بند کر لوں گا, میں اپنے آپ کو ایم کیو ایم چھوڑ دوں گا, لیکن خدا کا واسطہ ایم کیو ایم کو بچاؤ ایم کیو ایم کو, نہیں تو یہ ایسے ہی لوگ آ کے پھر شاہد پاشا بھائی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, شاہد پاشا بھائی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کو بالکل مائک دیتا ہوں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. انور بھائی میں آپ کو مائک دیتا ہوں. میں پہلے تو وسیم بھائی سے کہوں گا تھوڑا سا ریسٹ کریں, تھوڑا پانی پیئیں, جب تک میں انور بھائی سے اور ان سے شاہد بھائی بہت دل دکھا ہوا ہے, بہت جنازے اٹھا لیے شاہد بھائی, بہت جنازے اٹھا لیے. آپ کے جذبات کا بہت اندازہ ہے, اور عمیر بھائی نے آپ نے بات کی قبرستان کی, بالکل قبرستان بھر گئے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو چند لوگ امیر و کبیر ہو گئے. صرف یاسین آباد کا قبرستان نہیں بھرا, کراچی کا ہر قبرستان, صرف یاسین آباد کا قبرستان نہیں بھرا, صرف یاسین آباد کا قبرستان نہیں بھرا, آج کراچی کے کسی قبرستان میں جگہ نہیں ہے. میں آپ کو مائک دیتا ہوں. دیکھیں ان کے بچے, آپ مجھے بتائیے عامر خان کا بیٹا کون سے یو سی سے یونٹ سے سیکٹر سے کام کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کنور رویز کا بیٹا کون سے سیکٹر سے کام کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے حیدرآباد سے کہیں کام کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے خالد مقبول بھائی چلے ان کا تو بچہ بھی چھوٹا ہے, آپ مجھے یہ بتائیے خواجہ اظہار الحسن کا بیٹا کہاں سے کام کر رہا ہے, کدھر سے کام کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتا دیجئے فیصل صفداری جو ہے اس کی بیٹیاں کون سے سوشل میڈیا سے کہاں سے ایم کیو ایم کے لیے کام کر رہی ہیں؟ ندیم نصرت, واسف جلیل, بابر غوری, ان کے بیٹے عشرت العباد, انہوں نے بڑے بڑے خاندانوں میں اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں, اور مہاجروں کے بچوں کو, کارکنان کے بچوں کو انہوں نے آگ میں جھونکا ہے, اور قبرستان کے قبرستان بھر دیے ہیں. وسیم بھائی آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور ان کو انشاءاللہ ان لوگوں کو اب نہ حق رہنمائی ملے گا, ان کو بھلے قوم معاف کر دے لیکن ان کو موقع نہیں ملے گا انشاءاللہ. اور ایک یہ کارنر سے مجھے یہ بات بھی ملی, بہت سے لوگ کہتے رہے, کل بھی یہاں پر ایک ہمارے ہوسٹ جو گیسٹ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے لوگوں کے اوپر آپ تھوڑی سی آنکھ بند کر لیں اور آپ ان کو چھوڑ دیں, دوسرے بھی کر رہے ہیں, لیکن دوسرے کر رہے ہیں, دوسرے اپنا کھا رہے, اپنا پی رہے, کراچی کو نوچ رہے, کھسوڑ رہے ہیں, لیکن یہ جو لوگ ہیں ہمارے, یہ تو ان بچی ہوئی ہڈیوں پہ بچے ہوئے گوشت کو بھی نوچ رہے ہیں. یہ وہ رہنما ہے جن کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے, اور یہ رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے. اللہ معاف کرے ان لوگوں سے, ان لوگوں کے بغیر ہم ایم کیو ایم چلے گی اور انشاءاللہ کارکنان چلائیں گے, یہ میرا کہنا ہے. اور انور بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے, آپ کے بعد پھر عمیر وہاب بھائی سے ہم بات کریں گے. وسیم بھائی آپ جب تک تھوڑا بات. جی بہت شکریہ اپنے شاہد پاشا بھائی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی تو رہنما ہی نہیں ہے نا, وہ تو کنوینر ہی نہیں ہے, اس کی جگہ پہ تو عامر خان نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہ تو عامر خان کی گود میں بیٹھا ہوا, جو عامر خان کہہ رہا ہے وہی کر رہا ہے. اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرا لے یا اپنی بات سوچ لے. کنور نوید نے بھی اپنی گنڈا گردی کی ہوئی ہے. یہ لیڈر نہیں ہے, یہ بدماش ہے, یہ مافیا جن کے باپ داداؤں کے جیل میں یہ کنوینر, ڈپٹی کنوینر وغیرہ آئے تھے. بھائی سب سے پہلے تو الیکشن ہونی چاہیے رابطہ کمیٹی کے اور تمام یو سی کے اور تمام سیکٹرز کے, اس کی رائے دے کہ اس میں پھر رابطہ کمیٹی کے اپنے چیئرمین, وائس چیئرمین وغیرہ کا انتخاب ہونا چاہیے. اور سب سے بڑا جو برائی ہے وہ عامر خان کی صورت میں. عامر خان او غدار ہے, او نسل ہے, او فرعون ہے, او یہودی ہے, جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ اثر ہوا. 10,000 معصوم لوگوں کا قتل کرا کے وہ آیا, اس نے سر عام معافی مانگی, اور معافی دینے کے باوجود بھی آج یہ ہمارے بچوں کا قتل عام کروا رہا ہے, ہمارے بچوں کو مروا رہا ہے,
ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے اور ہمارا حق چھین رہا ہے, ہماری ماؤں بہنوں کی عزت لٹوا رہا ہے اور ایجنٹ بن کے ہمارے بڑے بزرگوں کی بےعزتی کروا رہا ہے. عامر خان جب تک اس پارٹی سے نہیں نکلے گا مجھے لگ رہا ہے انور بھائی کی آواز شاید تھوڑی سی رک گئی ہے یا فریز ہو گیا ہے. تو رحمہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, پھر ہم عمیر وہاب بھائی سے لیتے ہیں باقی کمنٹ. آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں رحمہ؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وسیم بھائی کہہ رہے ہیں خالد محمود صدیقی کو اسٹینڈ لینا چاہیے کیونکہ ان کو سربراہ کے طور پہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے. تو میرا کیا خیال, آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خالد مقبول صدیقی فیصلے خود کر رہے ہیں یا وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میٹنگ میں وہ کرواتے ہیں ان سے؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ خود سے بات کر رہے ہیں, خود سے فیصلے لے رہے ہیں. ان کے اوپر دباؤ ہے, وہ خود سے ڈیسیژن نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو ان کے لیفٹ ہینڈ پہ ہوتے ہیں, جو رائٹ ہینڈ پہ ہوتے ہیں, ان کی بات زیادہ سنی جاتی ہے کیونکہ وہ میئر بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے پیسہ بھی کمایا, انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. آج وہ کس حیثیت سے رابطہ کمیٹی کے ممبر بنے ہوئے بیٹھے ہوئے اور ڈیسیژن لیتے ہیں؟ تو میں کہہ رہی ہوں وہ خود سے فیصلے نہیں کر پا رہے, ان پہ بہت دباؤ ہے. جی بالکل. دیکھیں رحمہ, آپ کا اس سوال کا جواب تو یہ میرا وسیم بھائی سوال ہے, میں وسیم بھائی کو دیتا ہوں آپ کا سوال. اور یہ انور کھوکر بھائی نے تو یہ بات بولی نا, اصل فیصلہ تو عامر خان اور رابطہ کمیٹی کا 8 کا ٹولہ کرتا ہے. بہرحال آپ کا سوال کا وسیم بھائی نے سن لیا, میں وسیم بھائی سے جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے میں شریف علی رانا بھائی ہمارے سینئر ممبر ہیں ORC, وہ آن لائن ہوئے ہیں, اور شریف علی رانا بھائی میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور تمام اپنے پینلسٹ کی جانب سے آپ کو السلام علیکم. رانا بھائی آپ کو ہماری آواز نہیں آ رہی, شاید ہم نے سب کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہا ہے. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بہت شکریہ پروگرام میں. اور میں پہلے تو معذرت چاہتا ہوں, دیر سے شامل ہوا ہوں. اور کوئی بات نہیں, جی بالکل. میں رحمہ جیلانی نے ایک سوال کیا ہے وسیم بھائی سے, پہلے میں عمیر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے, ان سے بھی سوال میں لے لیتا ہوں, پھر وسیم بھائی سے ہم جواب لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اس تمام معاملے میں جو ہے اپنی جو ایک آپ کا نظریہ ہے, جو آپ کا تجزیہ ہے, وہ آپ کریے گا انشاءاللہ. پلیز عمیر بھائی آپ کا مائک بند ہے, آپ کھول لیجیے گا پلیز. پھر وسیم بھائی آپ اپنا مائک کھول لیجیے گا پلیز. عمیر بھائی فرسٹ. عمیر بھائی آپ کا مائک بند ہے. کون ہے؟ آپ ہو گیا. جی آپ ہو گیا. جی 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 اب آ رہی ہے آواز, میری آواز آ رہی ہے؟ جی کلیئر ہے, بولیے. سب سے پہلے حیدرآباد سے وسیم حسین بھائی, اور شہر کراچی سے رانا بھائی کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوسری بات شاہد بھائی, میں یہ کہوں گا کہ میں کافی دیر سے آن لائن ہوں تو میرے سیل فون کی بیٹری ایگزاسٹ ہونے والی ہے. میں نے جو بات آپ کو مزید میں نے جو رائے آپ کو پہنچانی تھی اس کی تقریباً بات ابھی آپ سے انور بھائی نے اور وسیم بھائی نے وہ تمام باتیں کی. میں صرف یہاں پہ اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں آگے ہم تمام اردو بولنے والوں کو حیدرآباد, کراچی اور سندھ کے تمام شہری علاقوں سے میں رہنے والوں کو اگلے الیکشنز میں بھرپور موقع ملے گا اپنی پولیٹیکل ول دکھانے کا. اس سے پہلے ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے. ایک نقطے پہ ہمیں ایجنڈے پہ آنا ہے. ہمیں اس بات کا فیصلہ ابھی سے کر لینا ہے کہ ہمارا دوست کون اور ہمارا دشمن کون. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام میرے دوست اور وہ تمام MQM کے بعد بننے والی سیاسی جماعتوں کے ارکان اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہماری واحد سندھ کے شہری علاقوں کی واحد دشمن جماعت وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. بالکل کوئی شک نہیں ہے اس میں. وہ اس صوبہ سندھ میں صرف اردو بولنے والوں کی دشمن نہیں ہے, سندھ میں بسنے والے غریب متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے
ہر زبان بولنے والے، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ براوی ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو یا اردو بولنے والے ہوں، ہم سب پاکستان کے ایکول شہری ہیں اور ہم سب کے مفادات کی ایکول غاصب پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انور کھوکر بھائی نے بہت ہی کھلے الفاظ میں یہ بات کی کہ ایک دفعہ کا غدار ہمیشہ کا غدار ہی رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو، کسی بھی شیپ میں ہو۔ اور میں دوبارہ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ غدار تو غدار ہی ہے اپنی جگہ، اس کے ساتھ جو لوگ بیٹھ کر بزدلی کا ثبوت دے رہے ہیں وہ بھی اس بربادی کے برابر کے حصے دار ہیں۔ بالکل بے شک، آخری بات، میرا فون ایگزاسٹ ہونے والا ہے، شاہد بھائی آپ کو، رانا بھائی کو، وسیم بھائی کو، ریحانہ باجی جو اپنا، میں صحیح سے اس وقت ان کا میں نہیں دیکھ پا رہا، ان کا میں نام نہیں پڑھ پا رہا، آپ سب کو اور بشمول فاروق ستار بھائی کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ آ کے حق بات ایک دوسرے سے سننے والے بھی ہیں، کہنے والے بھی ہیں، اور اللہ پاک اس بات کو قرآن شریف میں فرما دے رہے ہیں کہ بے شک قسم ہے اثر کی کہ یہ زمانہ خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یہاں پہ ہم ایک قدم اور آگے ہیں، ہم حق بات بھی کر رہے ہیں، صبر کی تلقین بھی کر رہے ہیں اور حق کو حاصل کرنے کی جدوجہد بھی کر رہے ہیں۔ میری ایک ادنا سی رائے یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت اپنے آپ کو سیاسی طور پہ متحد کرنے سے پہلے اپنے آپ کو غیر سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ اکٹھا کر لیں تاکہ ہمارے اندر ہر طبقہ فکر سے بات کرنے والا، رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا شخص ہمارے ساتھ ہو، اور اس کے بعد ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ آگے بات کر سکیں۔ پھر جو سیاسی جماعت اردو بولنے والوں کی یا سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندہ جماعت بنے، ہم اس کو جا کے سپورٹ کریں، چاہے وہ ایم کیو ایم اپنی اصل حالت میں ہو جو کہ فاروق بھائی کی صورت میں ہی سامنے آ سکتی ہے، اگر اللہ خالد مقبول صدیقی بھائی کو اتنی غیرت دے کہ وہ اپنے تمام ان لوگوں سے جو ان کو اپنی رفاقت کا فریب دے رہے ہیں ان کا ماضی دیکھ کر کے اپنے آپ سے علیحدہ کر سکیں، تو ہی وہ ایم کیو ایم اصل حالت میں آئے گی، ادروائز نہیں آئے گی۔ اور دیگر گویا کہ ان کی کوئی نہ سیاسی حیثیت ہے، نہ کوئی اپنا اسمبلیوں میں گنجائش ہے، یعنی میں پی ایس پی کی بات کر رہا ہوں، بھلے کہ وہ تھوڑے بہت لوگوں کو بٹھا کے حیدرآباد ادھر ادھر سے بلا کے جلسے کر رہے ہیں، ان میں ان کو بھی اگر شمولیت کا موقع دیا جائے اس بات پہ کہ کسی شخص کی بھی پرسنل اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائیں، کردار کشی نہ کریں، اپنی زبان کو جو کہ اردو بولنے والوں کا سرہ امتیاز رہا ہے، ہماری نفاست، ہماری زبان کی شائستگی، اس کو برقرار رکھتے ہوئے وہ بھی اس پلیٹ فارم پہ آئیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو غیر سیاسی طور پہ اکٹھا کر کے ایک ایسی غیر سیاسی قوت حیدرآباد نے، میر پرخاص نے، نواب شاہ نے، نوشیر و فیروز نے، لاڑکانہ میں اور کراچی میں، یہ میں نے جو ادارہ بنایا ہے جاگ کراچی، یہ جاگ کراچی صرف کراچی کا اس لیے نام رکھا ہے کہ کراچی شہر میں پورے پاکستان سے تعلق رکھنے والی ہر اکائی اپنی بھرپور اکثریت میں رہتی ہے، اس لیے جاگ کراچی، ورنہ اس کا نام میں سمجھوں گا جاگ پاکستان ہے۔ یہ جاگ کراچی جتنا اس شہر کی نمائندگی کرے گا اتنی ہی پورے صوبہ سندھ کی، پورے پاکستان کے ہر مظلوم کی نمائندگی کرے گا۔ یہاں پہ میں آپ تمام اکابرین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میں اس پلیٹ فارم سے اجازت چاہوں گا کیونکہ میرے فون کی بیٹری ساتھ نہیں تھی۔ بہت شکریہ میں آپ آئے کراچی کے پینل سے، آپ کراچی کی خدمت کر رہے ہیں اور بڑی خوشی ہوئی آپ کے آنے پر۔ آپ نے اپنے قیمتی نظریات سے، بات سے، جو تجزیات تھے، آپ نے اس سے ہمارے ساتھیوں کو جو ہے بہرمند فرمایا۔ تو بہرحال آپ سے سوال تھا وسیم بھائی، اور یہاں پر ہم عمیر بھائی کو کہیں گے اللہ حافظ، آپ جانا چاہیں جب آپ جا سکتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، گفتگو ہوگی۔ وسیم بھائی جو سوال تھا رحمت جیلانی کا، وہ وسیم بھائی اس کا جواب دے دیں، پھر اس کے بعد ہم فلور دیتے ہیں شریف علی رانا بھائی کو۔ اور مجھے لگ رہا ہے وسیم بھائی کو کہ صبح جا کر آپ اپنا کووڈ 19 ٹیسٹ کروا لیں بھائی،
जो सिम्टम आपकी नजर आ रही है, मुझे लग रहा है अब फारूक भाई के बाद आपका नंबर, अल्लाह पाक मुझे आवाज आपको नहीं आ रही। अमान में रखे। जी 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 शायद भाई मैंने अपना करा लिया टेस्ट और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर है, कोई ऐसी बात नहीं है। और जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी सूरत हाल देखते हुए पहले ही करा चुका था। माशाअल्लाह जी, दैट्स वेरी गुड। और बहुत दूसरा अच्छी। जो मेरी बहन ने सवाल किया, देखिए बात ये है कि खालिद जी भाई जनाब। कोर्ट के हुक्म से ही, कोर्ट के जी हुक्म जी से, क्योंकि एमक्यूएम के फैसले हमेशा एमक्यूएम के कारकुनान करते हैं। एमक्यूएम की अदालत एमक्यूएम के कारकुनान की अदालत होती है, जिसको हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहते हैं। बिल्कुल सही इंट्रा बात। पार्टी इलेक्शन के जरिए जो भी पार्टी का सरबरा बनता है वो सरबरा होता है। लेकिन जनाब बदकिस्मती के पहली मर्तबा है हमारे यहाँ कि कोर्ट के जरिए हमारा सरबरा मुंतखब हुआ है। चलें जी, हम उसको भी एक्सेप्ट, थोड़ी देर के लिए उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो मेरी बहन ठीक ने है सवाल किया कि खालिद भाई, अब खालिद भाई को स्टैंड लेना पड़ेगा, डिप्टी कन्वीनर जनाब जो हैं स्टैंड लेना पड़ेगा अगर इनके बचाना चाहते हैं। हम जनाब इस बात को भी मानने के लिए, एक लम्हे के लिए हम ये बात भी मान लेते हैं कि हम डिप्टी कन्वीनर सरबरा जितने भी हैं सबको मान लेते हैं। तो भाई जी तुम्हारे पास एमकेएम रहने से क्या एमकेएम मजबूत हुई है? 25 एमएनए में से आज आपके पास 7 एमएनए रह गए। सोचने की जरूरत है इस बात को। जी जनाब बिल्कुल। कहाँ 51 एमपीएस, हमारे 51 एमपीएस से आज कहाँ हम आके खड़े हो गए। 8 सेनेटर से आज हमारे 5 सेनेटर, आने वाले वक्त में 2 सेनेटर होंगे मेरे भाई। एक तो फर्रुख नसीम भाई और एक और सेनेटर होगा जिसका नाम मैं अभी बता नहीं सकता। मुझे अंदाजा है कि कौन बनेगा, लेकिन मैं अभी जी, जी, बोल के बिल्कुल। नफरतें पैदा मजीद नहीं करना चाहता। जनाब जिसकी लड़ाई नहीं, आप राब्ता बोलेंगे। कमेटी में शुरू हो चुकी है, राब्ता हाँ, कमेटी में लड़ाई लड़ाई शुरू हो चुकी है। जी हाँ जी हाँ, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। इन सबको मानने के बाद हम सबको मान भी लें तो आए एमकेएम को बचा लें। एमकेएम को बचाने का तो किरदार अदा करें। चलें जी, तुम्हारे पास एमकेएम है, जब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते उस वक्त तक तो एमकेएम को बचा लें। उस दोराहे पे लाके तो खड़ा कर देंगे, एमकेएम को मजबूत करें। आज क्या है आपके पास? आने वाले वक्त में जो आपके मेयर की, कराची के मेयर की कारकर्दगी है सो करप्शन से भरी पड़ी है, वसीम अख्तर की। क्या उस बुनियाद के ऊपर आप बल्दियाती इलेक्शन लड़ने जा सकते हैं? अवाम को मुंह दिखा सकते हैं? नहीं। जी नहीं। क्या हैदराबाद के मेयर की कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जा सकता है? नहीं। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो सिर्फ एक बात पे लड़ना है कि यूनिटी एमकेएम के अंदर हो, एमकेएम के अंदर सब एक जगह पे आए। उस बुनियाद के बाद तो आप जीत सकते हैं इलेक्शन। महाजिर आजम बेचना, जिसे जरदारी पीपल्स पार्टी का नारा सिंधी आजम बेचता है, भाई अगर हमें महाजिर आजम भी बेचना है, महाजिर का नारा लगा के अगर इस वोट की ताकत को लेना है तो फिर एक जगह तो आना होगा। ये सोचना पड़ेगा, कारकर्दगी की बुनियाद में नहीं। लोग एक बात और मैं कहना चाहूंगा, लोग बड़े प्यार से कहते हैं कि झंडा और पतंग हमारे पास है। झंडा पतंग हमारे पास है, फारूक सत्तार भाई क्या कर लेंगे या हैदराबाद में वसीम हुसैन क्या कर लेगा? तो मैं उन लोगों को, गंजे को अल्लाह ताला ने नाखून नहीं दिए तो खुजा के मर जाता। आज तुम्हारे पास पतंग और झंडा था ना भाई, पतंग और झंडा था ना, उसके बाद तो तुम्हें 25 में 7 मिली है सीटें कौमी असेंबली की। बिल्कुल 25 में से 7 मिली है। और बल्दियाती इलेक्शन में जो वसीम अख्तर और तैयब हुसैन की कारकर्दगी है, क्या उसके बुनियाद के ऊपर आपको कराची का मेयर मिल सकता है या हैदराबाद का मेयर मिल सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, नहीं मिल सकता, क्योंकि आपकी कारकर्दगी जीरो रही है। आप करप्शन से भरे पड़े हो, आपने तबाह बर्बाद किया है कराची हैदराबाद को, मीरपुर खास को तबाह बर्बाद किया है आपने। वसीम भाई, जी बाजी बोले, आप बोले। जी आपकी आवाज आ रही है। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इस झंडे और पतंग की वजह से वोट मिले हैं जो 7 एमएनए रह चुके हैं। आपने मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसपे वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ठीक है, वो वैसे तो
ان کے اپنے کام تو شاید مجھے نظر نہیں آتے ہیں, وہ زیادہ دوسروں کے معاملے میں انٹرفیئر کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ ایم کیو ایم کے نام جو ہے وہ الطاف حسین کی یاد دلاتا ہے, ایم کیو ایم کے جھنڈے پہ پتنگ پہ پابندی لگنی چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ایک فون آپریٹر انسان تھے, ٹھیک ہے, ان کو بانی ایم کیو ایم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, میئر کا نام دیا, ان کا میئر کا انتخاب ہوا, پھر وہ عوام کے بیچ میں آئے, عزت ملی, ٹھیک ہے. اب وہ جا کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جھنڈے اور پتنگ پہ پابندی لگا دینی چاہیے. تو کیا سوچ کے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آج بھی الطاف بھائی کا نظریہ زندہ ہے اور یہ لوگ الطاف بھائی سے رابطے میں ہیں. جو بھی ہے میں زیادہ نہیں جانتی, لیکن میرا یہ سوال ہے کہ وہ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ الطاف بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں, ارے میری اچھائی بہن میری بیان بات نہیں سنیں, کر سکتے ہیں, میری برائی کی شاہد وجہ بھائی سے ہی وہ عزت دے رہے ہیں. دیکھیں جی وسیم میری بھائی, بہن شاہد بھائی جو میری بہن کہہ رہی ہیں, دیکھیں ہم نے 22 اگست کو چھوڑ دیا, لندن چھوڑ دیا, خداحافظ کہہ دیا, اس کی پالیسی کو ان کے لوگوں کو خداحافظ کہہ دیا. ہم بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے لوگوں کی. مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم کا حصہ نہیں ہے, ابھی مصطفیٰ کمال دوسری پارٹی بنا کے بیٹھ گیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے اندر رہنے والے لوگوں کی, کیونکہ شاہد بھائی بھی ایم کیو ایم ہے, میں بھی ایم کیو ایم ہوں, فاروق ستار بھائی بھی ایم کیو ایم ہے. اور اگر کورٹ کے حکم سے خالد مقبول بھائی کو ایم کیو ایم مل گئی ہے, یا بہادر آباد کی جو رابطہ کمیٹی, جیسی بھی رابطہ کمیٹی, نام نہاد رابطہ کمیٹی ہے, زبردستی کی رابطہ کمیٹی ہے, جیسی بھی ہے, ارے ان کو ایک کرنے کی بات کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال تو بیچارہ فرسٹریشن کا شکار ہے. اس نے وزیر اعلیٰ بننا تھا, اس کو وزیر اعظم بننا تھا, وہ نہیں بنتا. اس میٹر کو ہم چھوڑ دیں, اس کی میٹر کو ہم ڈسکس ہی نہ کریں. ہم تو ایم کیو ایم بچانے کی بات کر رہے ہیں. جو ایم کیو ایم میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ایک جگہ پہ آئیں. خالد مقبول بھائی کو میں اس لیے بار بار پہلے میں خالد مقبول صدیقی کہتا تھا, لیکن مجھے فاروق بھائی نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی بھائی کہیں, تو میں خالد مقبول صدیقی بھائی کہہ رہا ہوں. یہ میرے فاروق بھائی کی تربیت تھی, یہ میری تحریک کی تربیت تھی, یہ ساری کی ساری باتوں کا نچوڑ ہے کہ میں آج خالد مقبول صدیقی بھائی سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ان کو کردار ادا کرنا ہوگا, کیونکہ بھلے کورٹ کے حکم سے تحریک ان کے پاس ہے, رجسٹرڈ ان کے پاس ہے. اور رہا پتنگ اور پرچم کی بات کرنے والے, وہ میرے بھائی کل تک ہم نعرے لگا رہے تھے, شاہد بھائی کل تک ہم نعرے لگا رہے تھے, پہلے قائد بعد میں بات. آج ہم نے اس کو جب چھوڑ دیا, لندن کو چھوڑ دیا, او بھائی پتنگ پرچم بھی یہ سمبل ہے. جب 1987 میں ہم نے پہلا الیکشن لڑا تھا تو اس وقت کوئی سمبل نہیں تھا ہمارے پاس, پتنگ کا نشان نہیں تھا. ہم نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا اور ہم بڑی اکثریت کے اندر جیتے تھے. تو آج بھی میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پتنگ اور پرچم ہمارے پاس ہے, کہ فاروق بھائی کیا کر لیں گے یا حیدرآباد والے کیا کر لیں گے, تو ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں کہ 88-87 میں جو پہلا بلدیاتی الیکشن ہوا تھا, شاید بھائی یاد ہوگا, اس وقت ہمارے پاس پتنگ نہیں تھی. تو آج بھی اگر ہم حیدرآباد میں الیکشن لڑیں گے تو پارٹی کا پرچم اٹھانے سے کسی کا مائی کا لال, کسی کا باپ ہمیں نہیں روک سکتا. یہ ایم کیو ایم کا پرچم کارکن بھی اٹھاتا ہے, گدھا گاڑی چلانے والا بھی اٹھاتا ہے, گڈھا کھودنے والا بھی اٹھاتا ہے, ایم کیو ایم کا رجسٹرڈ کارکن بھی اٹھاتا ہے. تو پارٹی کا پرچم اٹھانے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اور الیکشن جیسے 87-88 میں ہم نے بلدیاتی الیکشن آزاد بنیاد پہ لڑے تھے, انشاءاللہ تعالی حیدرآباد سے آنے والے وقت میں اگر بلدیاتی الیکشن ہوئے تو ہم آزاد حیثیت میں, اگر خالد بھائی نہیں مانے تو, اگر ایم کیو ایم ایک نہیں ہوئی تو, ایم کیو ایم کے لوگ نیک نہیں ہوئے تو ہم حیدرآباد سے آزاد بھی الیکشن بھلے حق پرست گروپ کے نام سے لڑیں یا کوئی بھی, ہم تجویز کر رہے ہیں, ہمارے مرکزی سطح پہ ہمارے رابطے ہیں. اگر وہ نہیں مانے تو ہم اپنی ترتیب دیں گے اور انشاءاللہ تعالی بلدیاتی الیکشن لڑیں گے بھی, اور حیدرآباد سے انشاءاللہ تعالی حیدرآباد سے بلدیاتی الیکشن جیت کر بھی دکھائیں گے. یہ آپ کو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ سب بھائیوں اور بہنوں کو یہ بتا رہا ہوں. جی وسیم بھائی بالکل انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور یہ جو آپ مصطفیٰ کمال کی جو بات ہو رہی ہے, دیکھیں مصطفیٰ کمال کے لیے صرف میں 2 لائنز ہیں میرے پاس کہ بیکار سا قصہ ہے, ایک فرضی کہاوت ہے. بیکار سا قصہ ہے, ایک فرضی کہاوت ہے, ایک خاک کا ذرہ ہے,
मिटने की अलामत है। देखिए छोड़ दें इनको, ये जितनी बातें कर रहे हैं ये नन्हे काके मुन्ने रोटी को चोटी कहते हैं। भाई 1998 के बाद जब गवर्नर राज लगा और यहाँ पर नवाज शरीफ ने जब मार मार कर एमक्यूएम के ऊपर हुकूमत को खत्म कर दिया, एमक्यूएम की 90 बंद करवा दिया, ये सबको पता है कि 26 अक्टूबर 1998 को हकीम सईद साहब के मर्डर को लेकर, और आज ये दुनिया जानती है कर्नल इकबाल खान नियाज़ी तो उस वक्त यहाँ पर आईबी के ऑफिसर थे, उनका टेलीविजन इंटरव्यू मौजूद है, उन्होंने कहा है कि हकीम सईद साहब का मर्डर एमक्यूएम ने नहीं किया, और हकीम सईद साहब की बहुत बड़ी शख्सियत थी, उनके मर्डर को लेकर एक तीर से दो शिकार किए नवाज शरीफ के जो भी लोग थे बहरहाल, और एमक्यूएम पर क्रैकडाउन किया गया और एमक्यूएम को दीवार से लगाने की कारकुनान गिरफ्तार हुए, मसीद जुगनू शहीद हुए टॉर्चर सेल के अंदर पुलिस की, और हकीम सईद साहब के मर्डर में इन्वॉल्व 16 साल के बाद एमक्यूएम के तमाम कारकुनान बरी हुए। लेकिन जब ये वक्त आया, खालिद मकबूल सिद्दीकी उस वक्त मिनिस्टर थे, वफाकी वजीर सनत, भागना पड़ा सबको, एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, गवर्नर राज लग गया, कैसे भागे, कहां भागे, इंडिया भागे, नहीं भागे, वल्लाह आलम, इसके पीछे की क्या कहानी है मैं नहीं जानता, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन ये बात है 2000 की, 1999 और 2000 यानी 98 से 2000 के दरमियान। 2002 के बाद मुस्तफा कमाल साहब आते हैं, टेलीफोन ऑपरेटर थे ये 90 पर, आईटी मिनिस्टर बनते हैं 2002 के इलेक्शन में जीतने के बाद। उसके बाद राब्ता कमेटी में, यार ये 20 साल का पीरियड है, चले 2016 का आप लगा लें, चले 2013 में आप भागे, 2013 लगा लें, और 13 साल तक क्या आपके मुंह में गुग्गू था? 13 साल तक क्या आपके मुंह में चूसनी थी? कराची के आप बने हुए थे नाजिम, जब आपको ये याद नहीं आया रा का एजेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी, ये सारी बातें आज आपको ये बातें याद आ रही है, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू 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 थू। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए, आप ये कौन सी बातें कर रहे हैं यहाँ बैठकर? अगर आपकी पार्टी नहीं चल रही, भाई वाइंड अप करे, जाए अपना बिजनेस संभाले, दुबई में काम करे, जो आप बहरिया टाउन के जो भी ब्लू आइड हैं व्हाटएवर। आप हमारे को कोई सत्यानाश कर रहे हो भाई? आप कराची में आके क्यों मूंग दल रहे हो? चंद हजार लोगों को आपने जमा किया हुआ है, घुमा फिरा के उनकी एफआईआर की ड्राई क्लीन करके बेचारों को, आज भी उनको ये डर है कि वो आपको छोड़ के जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। आप खुद कहते हैं कि लापता लोगों को मैं लेकर आया हूं 200 से ज्यादा। कहां से लेकर आए? कहां से? आपको पता था वो कहां है? आप कैसे लेकर आए? Who the hell are you? मजाक समझ रहे हो इन बातों को? आप कहते हो, आपका इंटरव्यू मौजूद है कि अगर हम चाहें तो ये अमनो अमान आर्जी रहेगा। कैसे भाई? आपके कहने से कैसे? आप कौन होते हो? आप क्या वो बटन ऑन ऑफ करते थे अमनो अमान का? आप थे वो स्विचर? ये सारी बातें रिकॉर्ड पर मौजूद है जनाब। जब लाट चलेगा बंजारा तो आपका सब ठाट पड़ा रह जाएगा। बहरहाल शरीफ अली राणा भाई, आप बहुत देर से आए और आपकी गुफ्तगू नहीं होगी तो प्रोग्राम में तशदगी रहेगी, और मैं इस वक्त आपको माइक दे रहा हूं और आप खुलकर अपने ख्यालात, जज्बात, तज्जियात, तजुर्बात और आगे की पेशबंदियों का इजहार करें। ओवर टू यू। अब माइक आपके पास है शरीफ अली राणा भाई। जी बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। कैमरा दुरुस्त गोई करने। की पादाश में पाता हूँ सजाएं, हक़गोई की पादाश में पाता हूँ सजाएं, जितना भी खतावार हूँ मैं सब पे आया हूँ। क्या बात, क्या तो हाँ माशाल्लाह, मैं पहले तो माफ़रत चाहता हूँ कि मैं बर वक्त नहीं आ सका और साथियों की मैं गुफ्तगू नहीं सुन सका, लेकिन जितनी भी सुनी, वसीम भाई को सुना, और जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, इसीलिए मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। तो सच बात कहना चाहिए, हक बात कहना चाहिए, जिसका इज़हार आप लोग कर रहे हैं। और हाले ज़बूं हैराना शाद आहें नाले, और हाले ज़बूं हैराना शाद
आहें नाले और फरियाद, कौन सी बस्ती है उस्ताद, हम बर्बाद तो सब बर्बाद। क्या बात है जी, क्या बात तो है। जो हमें बर्बाद करने पे तुले, बहुत शुक्रिया, जो हमें बर्बाद करने पे तुले हुए हैं वो आबाद नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ तो हर हाथ लूट और हर होंठ झूठ, इस पे मबनी गुफ्तगू होती है। रातों को कहीं पैर पकड़े हुए होते हैं, सुबह कहीं स्क्रीनों पे हीरो बन के बैठे होते हैं। कौम कहाँ है नामालूम रास्तों में, ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छांव तलाश करना, क्या बात, ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छांव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पर, फिर अपने पांव तलाश करना, निकल के शहरों में आ भी जाना, बुलंद बाला इमारतों में, फिर अपने गांव तलाश करना। और अब मैं तो कते में ही बात करता हूँ भाई, अब तकरीरें करना तो ये आप जैसे मुकर्रीन का काम है, मैं तो कते के अंदर बात कह जाता हूँ कि कभी तो बैत फरोख्त कर दी और कभी फसीलें फरोख्त कर दी, कभी तो बैत फरोख्त कर दी, कभी फसीलें फरोख्त कर दी, मेरे वकीलों ने मेरे होने की सब दलीलें फरोख्त कर दी। वो अपना सूरज तो क्या जलाते, मेरे चिरागों को बेच डाला, फरात अपने बचा के रखे, मेरी फसीलें फरोख्त कर दी। जनाब यार, गुड। बहुत सस्ते में इन्होंने, बहुत सस्ते में बेचा है कौम को, कौम की दुखों को, कौम के शहीदों को, कौम की आहों को, कौम के नालों को, अपने ज़मीर का सौदा किया इन्होंने, बहुत सस्ती कीमत लगाई। और इसमें आप जैसे, मुझ जैसे हजारों कारकुनान, डाई हार्ड कारकुनान, इनके साथ जो कुछ हुआ वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। मैं भी मैदान कारज़ार में था, आप भी मैदान अमल में थे। हम वो लोग नहीं है जिन्होंने ठंडे मुल्कों में अपनी जिंदगियां गुजारी हों, हम वो लोग नहीं हैं जिनके बच्चों तक को जो है वो नेशनैलिटी मिल चुकी हो और उनकी अय्याशी और ऐश की जिंदगी हो। मेरी और आपकी जो जिंदगी है, मेरे और आपके बच्चों की जो जिंदगी है, वो हजारों कारकुनान की जिंदगी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और वो अवाम हैं, हम भी वही अवाम हैं, सुबह और शाम उन्हीं मसाइल से दो चार हैं, कभी अकूबत खानों में, कभी कैद खानों में, कभी रूपोशियों की जिंदगी में, इस कौम की इज्जत और इज्तमाही इज्जत की बुलंदी के लिए। और आज वो लोग फिर सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अपनी कीमतें लगा चुके हैं, बिकाऊ माल की कोई कीमत नहीं हुआ करती, जो एक दफा बिक सकता है वो 100 दफा बिक सकता है, जो एक दफा गद्दारी कर सकता है वो 100 दफा गद्दारी कर सकता है। तो ये नजरिए के भी बिकाऊ माल हैं और बिकाऊ मालों की कभी कोई हैसियत नहीं हुआ करती। हमें अपनी नज़रियाती पुख्तगी के साथ डटे रहना है, जमे रहना है और इंशाअल्लाह इस कौम की इज्तमाही इज्जत को बहाल करना है। मैं मुख्तसरी बात करूँगा, जो बात मैंने कहनी थी वो अपने कतात की शक्ल में कह चुका हूँ। बहुत शुक्रिया शाहिद पाशा भाई, बहुत शुक्रिया जी, आपने आप मुझे इनवाइट किया, याद किया। वैसे तो मेरे जो है मैसेजेस जो है वो तमाम लोग सुनते ही रहते हैं। जी जी बिल्कुल, आपके वॉइस मैसेजेस तो उनकी धूम है जनाब, सिर्फ शहर कराची में नहीं, पाकिस्तान में नहीं। और बस मैं आपके प्रोग्राम के लिए एक बात और कहूंगा, आपने जो नक्कारा खुदा रखा हुआ है नाम जनाब, तो बजा कहे जिसे दुनिया उसे बजा समझो, आवाज खल्क को नक्कारा समझो। जनाब यार। तो ये जो खल्क की आवाज है, तो इंशाल्लाह हम जुड़े रहेंगे, चलते रहेंगे और हमने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे बढ़ना है और अपनी हिम्मतों को जमा रखना, कमजोर नहीं पड़ना है। और चिरागे हक परस्ती गुल किसी से हो नहीं सकता, अंधेरा जीत पाए रोशनी से हो नहीं सकता, जबीने वक्त पर बल है तो हमें नहीं परवाह, हमें डर आसमां की कजरवी से हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। कभी मौका मिला इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। अब मैं बर वक्त इंशाल्लाह हाजिर हूँगा नेक्स्ट, तो साथियों के सवालात भी लेंगे और अगर आपको के पास वक्त हो तो 101 प्रोग्राम करें। हमें दूसरे साथियों का भी ख्याल करना होता है, इसलिए जी बिल्कुल राना भाई, दैट्स ग्रेट ऑफ यू। ओवर टू यू शाहिद भाई। जी बिल्कुल, कह रहा हूँ दैट्स ग्रेट ऑफ यू कि आपने ये तमाम चीजों का ख्याल रखा। वक्त की कमी भी हमारे यहाँ माने रहती है। कल का भी प्रोग्राम हमारा डिस्कशन में बहुत दूर चला गया था, 2 घंटे से ऊपर का हमने कल प्रोग्राम किया।
اور آج بھی جو ہم نے پروگرام کیا ہے آپ نے دیکھا کہ یہ بھی تقریباً 1 گھنٹہ 38 منٹ تک ہمارا یہ پروگرام چلا گیا, اور آپ کی گفتگو, اور اسیم بھائی آئے, بہت زبردست انہوں نے گفتگو کی. اسی طریقے سے جاگ کراچی کے ہم نے انجینئر عمیر وہاب بھائی کو بلایا, اور انجینئر عمیر وہاب بھائی نے بڑی اچھی گفتگو کی. انور کھوکر بھائی کا نیٹ کا پرابلم چل رہا تھا, انور کھوکر بھائی رہتے تو آخر تک ہم ان سے کچھ گفتگو کرتے اور چیزوں کو بہت اچھا کلوز اپ کرتے. اینی وے, ہاں آپ آخری چونکہ اشعار کی بات ہوئی اور شعروں کا ماحول بن گیا, شعر و شاعری کا ماحول بن گیا, تو میں بھی چاہوں گا کہ اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں بھی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ حزب حال ایک قطعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جہاں بلب تھکن سے چور ہو چکا بھی تھے جہاں بلب, یہ مہاجروں کی موجودہ حزب حال شعر ہے. آپ اس پہ غور کیجئے گا, آپ بہت زیادہ شاعری کو سمجھتے ہیں, اور جو لوگ میرے دوست دیکھ رہے ہیں وہ بھی, اور انور کھوکر بھائی بھی مجھے لگ رہا ہے آن لائن آ گئے, انور کھوکر بھائی بھی, اور انور بھائی کو بھی میں یہ شعر ان کی نظر کرتا ہوں کہ تھے جاں بلب اور تھکن سے چور ہو چکا بھی تھے, لیکن سفر میں میں بھی تھا سیار گاں بھی تھے, لیکن سفر میں میں بھی تھا سیار گاں بھی تھے. ٹوٹا تھا میرے شہر پہ جب لشکر غنیم, ٹوٹا تھا میرے شہر پہ جب لشکر غنیم, اگلی صفوں میں اپنے ہی کو رہنما بھی. یہ حزب حال شعر ہے, اور ہمارے رہنماؤں نے ہمیں تناز کیا ہے, اور قافلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, بالکل جی, رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے. انور کھوکر بھائی آن لائن ہوئے ہیں. انور بھائی, ہم پروگرام کے اختتام میں ہیں, کوئی جملہ آخری آپ کہنا چاہیں, اس کے بعد ہم پروگرام کا اینڈ کریں گے. بھائی انور بھائی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ لائیو جا رہا ہوں میں پوری دنیا لائیو. ہیلو شاہد پاشا جی ہیلو, ٹھیک ہے جی. انور بھائی کو میرے خیال میں میری آواز نہیں آ رہی ہے. دوستو, یہاں پر ہم کہیں گے آپ تمام لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. ڈاکٹر فاروق ستار بھائی اور مسز ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کورونا وائرس میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ڈاکٹر محمد فاروق ستار بھائی کو اور بھابھی کو جلد صحتیابی عطا فرمائے, اور بہت جلدی وہ ہم سب کے درمیان موجود رہے. ان کی کمی ہمیں بہت محسوس ہو رہی ہے, ان کی گفتگو, اور اگر ان کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم ان کو اگلے منگل کو کوشش کروں گا میں کہ فاروق بھائی سے آپ تمام لوگوں کی لائیو میں گفتگو کرواؤں اپنے پروگرام کے ذریعے. اور آج کے پروگرام میں جو تمام میرے شرکا رہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. انجینئر عمیر وہاب بھائی آئے, انہوں نے اپنی بڑی گرما گرم گفتگو کی. انور کھوکر بھائی اپنے تجربات کی بنیاد پر انہوں نے بڑی زبردست گفتگو فرمائی اور کافی چیزیں ہمیں پتہ چلی. اسی طریقے سے وسیم حسین بھائی حیدرآباد سے, جن کا تعلق ہے MNA سابق ORC کے مرکزی رکن ہے, وہ آئے, انہوں نے بڑی اچھی شاندار گفتگو کی. اسی طریقے سے فیصل بھائی تھے, ہمارے ساتھ آن لائن ہوئے, لیکن فیصل بھائی سے پھر بات نہیں ہو سکی. اینی وے, دوستوں ساتھیوں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور یہ جو کرونا وائرس ہے, دیکھیں اس کی لہر بہت تیزی کے ساتھ آئی ہے. اس کی لہر سے آپ کو بچنا ہے ہر صورت. اگر آپ جب ہی بچ سکتے ہیں جب آپ احتیاط اور SOPs پہ عمل کریں گے. کرونا وائرس جب تک آپ کے گھر میں نہیں آئے گا, جب تک آپ بلا ضرورت گھر سے باہر اس کو لینے کے لیے نہیں جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ان لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. نکارِ خدا, زبان خلق کو نکارِ خدا سمجھو, برا کہے جسے دنیا اسے برا سمجھو. سائننگ آف فرام نکارِ خدا, سید شاہد پاشا, جے متحدہ پاکستان. Please like and subscribe SS News.